अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बना ज़िदना इल्मा, आमीन या रब। और अगर हक उनके ख्वाहिशात के पैरवी करे तो आसमान और जमीन और जो उनमें है सब तबाह व बर्बाद हो जाएं। बल्कि हम उनके पास उनके लिए नसीहत लाए हैं। ये कुरान क्या है? नसीहत। और वो अपनी ही नसीहत से एराज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खुद के जिक्र से। अल्लाह ने उनके पास क्या लेकर आए हैं? उन्हीं का जिक्र लेकर आए हैं। अल्लाह ने हमारे पास, ये जो कुरान है हमारा जिक्र है इसमें, लेकिन अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं? जो लोग इससे इनकार करते हैं कुरान से, वो अपने ही जिक्र से इनकार कर रहे हैं, अपने ही जिक्र से वो लोग मुंह फेर रहे हैं। क्या आप उनसे उजरत का सवाल करते हैं? चुनांचे आपके रब की उजरत ज्यादा बेहतर है और वो बेहतरीन रिस्क देने वाला है। तो बदले में तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा जा रहा था ना, बस तुम कुरान सुनो, समझो और उस पर अमल करो, तुम्हारा ही फायदा है। लेकिन उनको आप देखिए, उन्हीं का जिक्र था, उन्हीं का फायदा था, लेकिन उनको समझ ही नहीं आया। और बिलाशुबा आप उन्हें सिराते मुस्तकीम की तरफ बुलाते हैं। और बिलाशुबा जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो यकीनन सिराते मुस्तकीम से हट हट रहे हैं। और अगर हम उन पर रहम करें और उन्हें लाहिक तकलीफें दूर कर दें, तो फिर भी वो बराबर अपनी सरकशी सरकशी पर भटकते हुए अड़े रहेंगे। मतलब अगर अल्लाह ताला उन पर रहम करके उनकी तकलीफें दूर भी कर देना, तो भी वो तुगयानी में ही रहेंगे, बुरे ही काम करते रहेंगे, गुनाह ही करते रहेंगे, उसी में दुनिया में ही भटकते रहेंगे, अपनी ही अकड़ में, सुधरेंगे नहीं। और बिलाशुबा हमने उन्हें अजाब में पकड़ा था, फिर ना उन्होंने अपने रब के सामने आजीजी की और ना वो गिड़गिड़ाए। अल्लाह ताला क्यों अजाब में पकड़ता है? जब कोई गलती करता है इंसान, और अगर अल्लाह ताला उसको किसी तकलीफ में पकड़ता है, वो इसलिए ताकि इंसान आजीजी करके अल्लाह से तौबा इस्तिगफार करके सुधर जाए, अल्लाह के पास आ जाए। लेकिन जब एक इंसान नहीं करता ये सब कुछ, आजीजी नहीं इख्तियार करता, गिड़गिड़ाता नहीं अल्लाह के आगे, हत्ता कि जब हमने उन पर सख्त अजाब का दरवाजा खोल दिया, पहले अल्लाह छोटे अजाब भेजता है ताकि इंसान सुधर जाए, ओके, उनकी गलतियों की वजह से, उनको सुधारने के लिए। लेकिन जब वो फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी आजिजी इख्तियार नहीं करते, अकड़ते रहते हैं, जिद करते हैं, हठधर्मी करते हैं और गुनाहों में ही पड़े रहते हैं, कुफ्र में ही पड़े रहते हैं, तो अल्लाह ताला सख्त अजाब का दरवाजा खोल देता है। तो वो उसमें नाउम्मीद हो गए। फिर क्या होता है? नाउम्मीदी। और वही अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल पैदा किए। तुम कलील ही शुक्र अदा करते हो, कितना कम तुम शुक्र अदा करते हो। और वही है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और उसी की तरफ तुम्हें इकट्ठा किया जाएगा। और वही है जो जिंदा करता है और मारता है, और रात और दिन का इख्तिलाफ उसी का पैदा किया हुआ है। क्या फिर भी तुम नहीं समझते? बल्कि उन्होंने वही कुछ किया जो उनसे पहलों ने किया कहा था। उन्होंने वही कहा जो उनसे पहलों ने कहा था। उन्होंने कहा, क्या जब हम मर गए और मिट्टी और हड्डियां हो गए तो क्या हमें दोबारा जिंदा करके उठाया जाएगा? बिलाशुबा इसी बात का हमसे और हमसे पहले हमारे आबा व अजदाद से वादा होता आया है। ये तो महज पहले लोगों के अफसाने हैं। इन्हें कब से सुनते चले आ रहे हैं, कयामत आएगी आएगी आएगी। आती क्यों नहीं? अब तक क्यों नहीं आई? ये पहले हमारे बाप दादा के टाइम से हम सुनते चले आ रहे। ये उनकी किस्से कहानी है। नाउजुबिल्लाह। ऐसे बोला उन्होंने। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे पूछें, अगर तुम जानते हो तो बताओ किसकी है ये जमीन और जो कुछ इसमें है? वो जरूर कहेंगे अल्लाह ही की है। कह दीजिए, क्या फिर तुम नसीहत नहीं पकड़ते? तुम्हें नहीं समझ में आता है कि अल्लाह कह रहा है कि कयामत आ रही है, तो आएगी एक ना एक दिन। आप पूछें, सातों आसमानों का रब और अर्श अजीम का रब कौन है? वो जरूर कहेंगे ये अल्लाह ही के है। कह दीजिए, क्या फिर तुम डरते नहीं? तुम्हें डर नहीं लगता? आप फिर पूछें, किसके हाथ में है हर चीज की बादशाही, जबकि वही पनाह देता है और उसके मुकाबिल किसी को पनाह नहीं दी जा सकती? अगर तुम जानते हो तो बताओ। वो जरूर कहेंगे बादशाही अल्लाह ही की है। कह दीजिए, फिर कहां से तुम पर जादू किया जाता है? कैसे, मतलब जैसे तुम पे जादू हो गया ऐसे तुम गुम दुनिया में फिर रहे हो? दुनिया का जादू चल गया तुम पर? नहीं, दुनिया की चमक धमक, चकाचौंध, जवानी और अल्लाह ने जो चीजें दी है उन सारी चीजों का।
بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے ہیں اور بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں۔ اللہ نے اپنی کوئی اولاد نہیں بنائی اور نہ اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ہوتا تو ہر معبود اس چیز کو جو اس نے پیدا کی لے جاتا، اور بلا شبہ ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ غیب اور حاضر کا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ ہے، چنانچہ وہ کہیں اعلیٰ ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جن کو وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ تو سبحان اللہ، مطلب اللہ تو بہت اعلیٰ ہے، مطلب یہ چیز پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ ایکول بنایا جائے۔ اوکے، جیسا علم اللہ کا ہے ویسا کسی اور کا ہے نہیں نا، صرف ایک صفت کو لے لو، اسی طرح اس کی ہر صفت جیسی اس کی صفت ہے ویسا کوئی اور ہے ہی نہیں، جتنا وہ بلند اور اعلیٰ ہے کوئی اور ہے ہی نہیں، تو شرک کیسے کر سکتے ہیں؟ کہہ دیجئے اے میرے رب، اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے تو اے میرے رب تو مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ہم نے یہ دعا مانگنا ہے، ربی اما ترینی ما یوعدون ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین۔ اللہ اگر تو ان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو اللہ مجھے ان میں سے مت بنانا۔ اور بلا شبہ ہم اس بات پر کہ آپ کو دکھائیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں ضرور قادر ہے، اللہ دکھا سکتا ہے۔ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو، ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں پہ حکم دیا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا تھا۔ اللہ نے کہا چاہے کوئی کتنا بھی برا سلوک کرے آپ بدلے میں اچھا کرو، برائیوں کو اچھائی کے ساتھ احسن طریقے سے دور کرو، اچھی باتوں سے، اچھے رویے سے، اچھے اخلاق سے، اچھے کردار سے۔ برائی کو اللہ نے کیا کہا؟ برائی کو اس طریقے سے دفع کیجئے جو احسن ہو۔ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے تو ٹٹ فار ٹیٹ نہیں کرنا ہے، سوچ سمجھ کے رسپانس دینا ہے۔ ہم اسے خوب جانتے ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، اور آپ کہیے اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ جب ہماری باری آتی ہے نا، کوئی ہمارے ساتھ کچھ کیا یا ہمارے ساتھ کچھ ہوا، اب ہم نے رسپانس دینا ہے، تو اس وقت شیطان حملہ کرتا ہے۔ تو اچھا رسپانس دینے کے لیے ہمیں سب سے پہلے شیطان سے جنگ کرنی پڑتی ہے کہ اس کی باتوں میں نہ آئے۔ تو اسی لیے ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، ہے نا؟ کوئی ہمارے ساتھ برا کر رہا ہے، ہم پلٹ کے اس کے ساتھ اچھا کرنے والے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے نہ کرنا اچھا ورنہ تیرے سر پہ چڑھ جائیں گے، نہ کرنا اچھا ورنہ تجھے بے وقوف سمجھیں گے، نہ اچھا کرنا پلٹ کے ورنہ تجھ کو ہلکے میں لیں گے، تیری عزت نہیں کریں گے، تجھے غلط سمجھیں گے۔ یہ ساری باتیں شیطان دماغ میں ڈالتا ہے اور ہمیں اچھائی کرنے سے روکتا ہے۔ تو اسی لیے کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، اور اے میرے رب میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہو۔ شیطانی وسوسوں سے اللہ کی پناہ، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی ہماری حفاظت کر ہی نہیں سکتا ان سارے معاملے میں۔ حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو وہ کہے گا اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں۔ ہرگز نہیں، بے شک یہ ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، مطلب وہ بولے گا لیکن وہ پوری ہونے والی نہیں ہے کہ اس کو واپس دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ یہ کافر کے بارے میں آ رہا ہے۔ اور ان کے آگے پردہ ہے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ برزخ، اس کو کہتے ہیں برزخ کی زندگی، کہ جب ایک انسان دنیا سے جاتا ہے تو جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ مجھے تو نیک عمل کرنا چاہیے تھا، کسی اور کے وجہ سے مجھے برے عمل نہیں کرنا چاہیے تھا، سامنے والوں کے وجہ سے، تو موت کے وقت اگر وہ خواہش کرے گا اور بولے گا کہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے واپس بھیج، اے میرے رب مجھے واپس بھیج تاکہ میں اس دنیا میں جسے میں چھوڑ آیا ہوں نیک عمل کروں، تو وہ صرف وہ بولے گا، اپنے من کی بات آئی بول دیا لیکن وہ پورا ہونے والا نہیں ہے، اور ان کے آگے پردہ ہے تو وہ برزخ میں چلے جائیں گے اس دن تک جب وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔
پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن نہ ان میں رشتہ داریاں رہے گی اور نہ وہ باہم سوال کریں گے، کوئی رشتہ داری نہیں، نبی کی اولاد ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسل میں سے ہے یا جو بھی، ماں نیک تھی، ابا نیک تھے، دادا نیک تھے، یا اولاد بڑی نیک تھی، حافظ قرآن تھی، وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ نہیں، کوئی رشتہ داری نہیں کام آنے والی، سب کو اپنا اپنا حساب خود ہی دینا ہے۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہی فلا پانے والے ہیں، اگر آپ کے نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے تو آپ کامیاب ہوئیں گے، اور جس کے پلڑے ہلکے ہو گئے تو وہی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آپ دیکھیں ہم نے اپنے پلڑے بھاری کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارے امی ابا نیک تھے تو ہم نے بھی تو نیک بننا ہے، جس طرح وہ نیک تھے، جس طرح وہ عبادت کرتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، ہم نے بھی کرنا ہے۔ اگر ہمارے بچے نیک ہے، حافظ قرآن ہے، ہم نے بھی قرآن حفظ کرنے کی کوشش کرنا ہے جتنا ہم سے ہو سکے، اور ان کی اچھی تربیت کرنا، جو بھی ٹھیک ہے نا، ہم جو کنٹریبیوٹ کریں گے وہ میٹر کرنے والا ہے۔ آگ ان کے چہرے جھلس دے گی، یہ جہنمیوں کے بارے میں آ رہا ہے، اور وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ کہا جائے گا کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم ان کو جھٹلایا کرتے تھے، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور واقعی ہم لوگ گمراہ تھے، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال، پھر اگر ہم لوٹیں دوبارہ وہی کریں تو بلا شبہ ہم ظالم ہوں گے۔ مطلب چانس مانگیں گے اللہ سے کہ ایک بار چانس دے دو۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی جہنم میں ذلیل و خوار پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو، مجھ سے بات نہ کرو، بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ تھا جو کہتے تھے اے ہمارے رب ہم ایمان لائے، لہٰذا تو ہماری مغفرت فرما اور ہم پر رحم کر، اور تو ہی سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ ربنا آمنا فاغفر لنا ورحمنا وانت خیر الراحمین۔ پھر تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا، ایسے لوگوں کا تم مذاق اڑاتے تھے دنیا میں، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد سوری، حتیٰ کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی تھی اور تم ان پر ہنسا کرتے تھے۔ اوکے، اب انہوں نے کیا کیا؟ حتیٰ کہ انہوں نے اللہ کو بھول گئے تھے، مطلب اللہ والوں کا مذاق اڑاتے تھے اور خود اللہ کو بھول گئے تھے، بلکہ اپنے نفسوں کو بھول گئے تھے۔ اوکے، خود کو بھول گئے تھے کہ ہمارا کیا بنے گا، اور مسلمانوں پہ ہنستے تھے۔ بلا شبہ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے کہ بے شک وہی کامیاب ہے۔ اب مسلمانوں نے صبر کیا، جو لوگ ایمان لا کے عمل کر رہے تھے انہوں نے صبر کیا، تو اللہ نے ان کے صبر کے بدلے ان کو جنت دیا، اور یہ جو ہنسا کرتے تھے، مذاق اڑایا کرتے تھے مسلمانوں کا، ان کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا تھا۔ اوکے، فرمائے گا اللہ فرمائے گا زمین میں تم کتنے سال رہے؟ وہ کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا کچھ حصہ رہے۔ گنتی کرنے والوں سے پوچھ لیجئے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا واقعی تم وہاں تھوڑا سا وقت ہی رہے، کاش تم یہ بات دنیا میں جانتے ہوتے، کاش دنیا میں پتا ہوتا کہ بہت تھوڑی دیر کے لیے رہ کے۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر انسان کو 1000 سال بھی مل جائے، لاکھوں سال بھی مل جائے نا، تو دنیا کا وقت تھوڑا ہے۔ اوکے، دنیا کا وقت کو کیا کہتے ہیں؟ تھوڑا وقت، چاہے کتنا بھی مل جائے جینے کے لیے۔ کیا تم نے سمجھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ کیا تم نے یہ سوچا تھا؟ چنانچہ بلند و بالا اللہ حقیقی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ معزز و مکرم عرش کا رب ہے، اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو یقیناً اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے، بے شک کافر فلاح نہیں پائیں گے، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ مومن، قد افلح المومنون کہا اللہ نے، مومن کامیاب ہو گئے، کافر کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور آپ کہیں اے میرے رب میری مغفرت فرما، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو ہی سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے، آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یعنی کہ یہ جو سورہ نور ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی اللہ نے نازل فرمایا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کیوں خاص کر کے مطلب اتنا
بتا رہے ہیں کہ یہ ایک صورت ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے تاکہ ہم اس میں جو آنے والے احکام ہیں اس کو سیریس لیں کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے، یہ سارے حکم اللہ نے نازل کیا ہے، اس کو ہم کھیل مذاق میں یا نان سیریس ایٹیٹیوڈ سے نہیں لے سکتے، سیریسلی لینا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، عمل کی نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے نازل کیا اور ہم نے اس کے احکام کو فرض کیا ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ اللہ جو اس سورے میں جو احکام دے رہے ہیں وہ فرض ہے، اور ہم نے اس میں واضح آیات نازل کی تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ چنانچہ زانیہ عورت اور زانی مرد، ان دونوں میں سے ہر ایک کو تم 100 کوڑے مارو۔ آپ دیکھیے اس میں زانی اور زانیہ کا لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیر شادی شدہ کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اوکے، کہ یہ جو 100 کوڑے ہیں کس کو لگائے جائیں گے؟ غیر شادی شدہ زانی کو، زانی اور زانیہ کو، کیونکہ شادی شدہ جو زانی ہوتے ہیں اگر ان کے اوپر ثابت ہو جائے کہ انہوں نے زنا کیا ہے تو ان کو رجم کیا جاتا ہے، یعنی ان کی سزائے موت ہے۔ اسی لیے یہاں پر جو آیا ہے وہ کیا ہے، اور اس سے مطلب پہلے جو ہے وہ آیت بھی پڑھی جاتی تھی قرآن میں کہ جس کے اندر رجم کا حکم آیا تھا، بعد میں وہ حکم باقی ہے لیکن آیت کو نہیں رکھا گیا ہے، لیکن حکم باقی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں اس کو پورا کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس حکم پہ عمل کیے۔ تو اللہ تعالیٰ مطلب یہاں پہ کیا بتا رہے ہیں کہ زنا مطلب اتنا بڑا گناہ ہے، تو لوگوں کو زنا کرنے سے روکنے کے لیے اللہ نے یہ احکام اتارے ہیں، حدیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کچھ گناہ تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ جس کی سزا تو آخرت میں ملتی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس کا دنیا میں بھی اللہ نے سزا رکھا ہے، اور اس کو اللہ نے جیسے کفارہ کے طور پہ، اگر اللہ تعالیٰ مطلب اگر کوئی سچی توبہ کرے کہ اس سے زنا ہو گیا اور وہ سچی توبہ کر لے اور اس پر حد قائم ہو جائے جو اللہ نے کہا ہے، جیسے یہاں پہ غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے نا؟ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ صرف استغفار کرنا کافی نہیں ہوتا ہے، استغفار کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا کی بھی سزا ہوتی ہے، یعنی حد ہوتا ہے اللہ کی طرف سے جو پھر اسلامی شریعت میں نافذ کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے آپ دیکھیں اسلامی قانون کے تحت، گورنمنٹ کے تحت، اگر اسلامی گورنمنٹ ہے اور وہ لوگوں نے وہ اسلامی شریعت فالو کر رہے ہیں تو وہ لوگ اس کو نافذ کرتے ہیں، عام انسان اپنے ہاتھوں میں نہیں لے سکتا یہ چیزیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطنی کی سزا کا بھی اضافہ فرمایا تھا کہ جو جو غیر شادی شدہ ہوں گے ان کے لیے، کیونکہ یہ سزا ہے، وہ ایسے بدکار مرد یا عورت کو دی جائے گی جو غیر شادی شدہ ہوں گے، علاوہ ازیں اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطنی کی سزا کا بھی اضافہ فرمایا، جیسے کہ احادیث میں اس کی وضاحت ہے۔ اور شادی شدہ زانی مرد اور عورت کی سزا رجم یعنی سنگسار کرنا ہے، پتھر مار کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے شادی شدہ زانیوں کو رجم ہی کی سزا دی ہے، اوکے۔ علاوہ ازیں اس پر امت کے تمام فقہا و علماء کا اجماع بھی ہے، یعنی کہ سارے فقہا اور علماء بھی اس پر متفق ہے کہ شادی شدہ جو زانی ہوگا یا عورت یا مرد، تو اگر ان کا جرم ثابت ہو جائے تو پھر ان کو رجم کیا جائے گا، اوکے۔ تو اللہ رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہماری حفاظت کرے۔ جلا وطنی مطلب جو جس وطن میں رہتے ہیں وہاں سے نکال دیا جائے گا باہر، ٹھیک ہے؟ جس سے پہلے لوگوں کو کالا پانی سزا کے لیے انڈمان نکوبار بھیج دیا جاتا تھا، آپ نے سنا ہوگا پہلے کیس میں، ایسے گورنمنٹ میں بھی ایسی سزائیں ہوتی ہے کہ جہاں پہ کسی کو جلا وطن کیا، وطن مینس آپ کو پتا ہے جہاں انسان رہتا ہے اس کا وطن ہوتا ہے، اس میں سے اگر جلا وطن ہو گیا مینس اس کو نکال دیا گیا وہاں سے، وہ واپس نہیں آ سکتا اپنے وطن جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو، اوکے۔ پھر اب آپ دیکھیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے غیر شادی شدہ جو زانی ہے اس کے بارے میں بتایا نا کہ 100 کوڑے مارے جائیں گے اگر وہ غیر شادی شدہ ہے، اور اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اللہ کے دین پر عمل کرنے کے معاملے میں تمہیں ان دونوں یعنی زانی اور زانیہ پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے،
کیونکہ آپ دیکھیے آج انسان ان لوگوں پر ترس کھا کر اگر ان کو چھوڑ دیتا ہے تو کل دوسرے لوگ بھی زنا کریں گے، پھر ان کی ہمت بڑھ جائے گی زنا کرنے کے لیے، پھر اس طرح سے زنا بہت زیادہ پھیل جائے گا، عام ہو جائے گا۔ تو اسی لیے کیونکہ آپ دیکھیے اللہ رحمان ہے نا، ہم کو جب ترس آتا ہے کسی پر تو ہم سے زیادہ رحم تو اللہ کرتا ہے، اور اگر رحمان یہ حکم دے رہا ہے تو ہم کو، اور اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بات کو ہائی لائٹ کیا کہ جب اگر کسی کے اوپر زنا ثابت ہو جائے وہ غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارتے ہوئے ترس نہیں آنا چاہیے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اس سے پورا معاشرہ زنا سے بچے گا، یعنی کہ کافی حد تک وہ چیز لوگ جرت نہیں کریں گے زنا کرنے کی، کیونکہ ان کو پتا ہوگا کہ اگر زنا کریں گے تو ایسی ایسی سزا ملے گی، جس میں آپ دیکھو ان کے لیے شرمندگی کا بھی باعث ہے وہ، ان کے لیے، ان کے پورے خاندان کے لیے، اور آئندہ بھی ان کے لیے مطلب لوگوں کے ساتھ لین دین کرنے میں مشکل ہوگا نا ان کو۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ تمہیں ان دونوں پر قطعاً ترس نہیں آنا چاہیے، اور مومنوں میں سے ایک گروہ ان دونوں کی سزا کے وقت موجود ہونا چاہیے، یعنی کہ جب سزا دیا جائے تو لوگوں کے سامنے ایک گروہ مومنوں کا وہاں پہ موجود ہونا چاہیے، وہ وٹنس کرنے کے لیے کہ کس طرح کی سزا دی جاتی ہے، تاکہ انسانوں کے اندر مطلب وہ ڈر آئے نا، ڈر پیدا ہو کے اگر ہم نے یہ غلطی کی یا کسی نے غلطی کی ایسی تو پھر اس طرح کی سزا دی جائے گی۔ تو اس سے کیا ہے انسان نا رک جاتا ہے، اس کو ہیلپ ہوتی ہے کہ غلط کام کرنے سے رکنے کے لیے۔ زانی مرد نکاح نہیں کر سکتا مگر زانیہ یا مشرکہ عورت ہی سے، اور زانیہ عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر زانی یا مشرک مرد ہی، اور مومنوں پر یہ زنا کار سے نکاح حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیے ایمان والوں کو کن دو لوگوں سے نکاح حرام ہے؟ زانی اور مشرکہ سے۔ آپ سوچئے مطلب شرک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے نا، کہ تمام گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ زانی کو منشن کیا کہ مشرکہ اور زانیہ کے ساتھ ایک ایمان والا جو ہے نکاح نہیں کر سکتا، حرام ہے نکاح۔ ہاں اگر کوئی سچی توبہ کر لے، جیسے اگر مشرک عورت بھی اگر سچی توبہ کر کے مسلمان ہو جاتی ہے تو اس سے نکاح کر سکتے ہیں، اسی طرح اگر کسی کا پہلے غلطی ہو گیا وہ سچی توبہ کر کے ایمان لے آتے ہیں، یعنی اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، سچی توبہ کر کے وہ گناہ چھوڑ دیتے ہیں توبہ کے جتنے بھی شرائط کو پورا کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد میں پاسبل ہے کہ ان سے ایک ایمان والا بھی نکاح کر سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی حالت شرک میں ہی ہے، کوئی حالت زنا، مطلب زنا کو غلط نہیں سمجھتے ہیں، زنا کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس کو گناہ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کیا کہا، ایسے لوگوں سے مومن نکاح نہیں کر سکتے، حرام ٹھہرایا اللہ نے کہ حرم ذالک علی المومنین۔ تو زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اتنی بڑی خرابی ہے اللہ کے نزدیک۔ اور آپ دیکھیں کچھ لوگ نا پروسٹیٹیوشن کو غلط نہیں مانتے ہیں، کچھ لوگ پروسٹیٹیوٹ کو کہتے ہیں کہ وہ بیچارے جو ہے مجبوراً کر رہے ہیں وغیرہ، لیکن آپ دیکھیں اللہ نے جو واقعی مجبور ہے، اگر کوئی واقعی مطلب جان بچانے والی بات ہوتی ہے، وہ واقعی مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی جان بچانا پڑ جائے، اور اس طرح کسی نے اس کو قید کر کے مجبور کیا ہے اور اسے جان کی دھمکی دے رہا ہے، تو مجبوری میں دل میں برا مانتے ہوئے صرف اتنا اگر کسی کو گناہ کرنا پڑ جائے کہ جس میں اسے اپنی جان بچانے کے لیے کرنا پڑے جتنا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہے کہ اسے وہ چیز پسند ہے، وہ چیز کو وہ جائز سمجھ رہے، اس کو دل میں کراہت نہیں ہے اس کے لیے، اور ضرورت سے زیادہ کر رہا ہے کہ جان بچانے سے بھی زیادہ، یعنی کہ جان بچانے کے لیے جتنا ضرورت ہے اس سے بھی زیادہ کر رہا ہے، تو پھر اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا، کیونکہ پھر تو اس کے بارے میں مجبوری کا کیس نہیں بنتا ہے۔ اوکے، مجبوری میں کیسا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی چیز حرام نہیں کی ہم پر کہ جس سے بچنا ہمارے لیے ممکن نہ ہو۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ نے ہم پر کوئی ایسی چیز حرام نہیں کی ہے جو ہمارے لیے فائدے کی ہو یا جس سے بچنا ممکن نہ ہو۔ ایسی کوئی چیز اللہ نے
اللہ نے کہا نا کہ اللہ किसी नफ्स पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, तो अल्लाह ने हम पर जितनी भी चीजें हराम की हैं, जितनी भी चीजों को गुनाह ठहराए हैं, जितनी भी चीजों से अल्लाह ने हमको रोका है या करने का हुक्म दिया है, जितने भी हमारे फराइज है, वो सब हमारे ताकत के अंदर, कि हम उसको कर सकते हैं, कि फराइज को अदा कर सकते हैं और बुराई से हम रुक सकते हैं। और इसी पे तो सब्र करना है ना। सब्र क्या है? कि इंसान गुनाहों से बचने पे सब्र करे और नेकी करने पर सब्र करे और तकदीर के मामलात पर सब्र करे। तो आप देखिए यहाँ पर अल्लाह ताला हमसे क्या फरमा रहे हैं कि हराम है कि ऐसे मुशरिक मर्द और मुशरिक औरत, मुशरिक मर्द और औरत और जानी मर्द और औरत से निकाह करना हराम। और अब आप देखिए आज के जमाने में जब हम रिश्ता ढूंढते हैं, तो आज तो बहुत डिफिकल्ट हो गया ये चीज कि शिर्क का तो पता चल जाता है कि कौन शिर्क कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, लेकिन जिना क्योंकि छुप के चार दीवारियों में होता है, अकेले में होता है, तो वो नहीं मालूम पड़ता है। इल्ला ये कि किसी को पता हो कि वो ऐसे हैं और कोई बता दे तो अलग बात है, वरना तो कोई ओपनली तो बताएगा नहीं कि कौन अंदर से कैसा है और कौन जिना कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। हमने अपना बेस्ट करना है चेक करने के लिए अपनी बेटियों का या अपने बेटों का शादी करने से पहले बहुत अच्छे से, जितना हमारी ताकत है हमने छान छान पट करना चाहिए कि कहीं वो सामने वाला जानी तो नहीं है, जानिया तो नहीं है। ओके। और जो लोग पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाते हैं, अब आप देखिए जानी का तो हो गया, अल्लाह ने बता दिया कि जिना कितना बड़ा गुनाह है और उसके लिए क्या सजा है। ओके। अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर कोई पाक दामन औरत है और उस पर कोई तोहमत लगाता है जिना का, कि नाउज बिल्ला उसके ऊपर कोई उसकी पाक दामिनी पर दाग लगाता है अगर कोई, फिर वो चार गवाह नहीं लाए, अगर वो चार गवाह नहीं ला पाता है कि ऐसे चार गवाह जिन्होंने आंखों से देखा होना चाहिए उस कंडीशन में कि कोई जिना कर रहा है। ओके। ये नहीं कि हमने सुना था, हमें लगता है, ये नहीं चलेगा। ओके। सुना था या लगता है नहीं चलेगा, आंखों देखा गवाह होना चाहिए कि वाकई किसी ने चार लोगों ने आंखों से देखा कि कोई जिना करता हुआ पकड़ा गया। ओके। तो अगर कोई पाक दामन औरत पर तोहमत लगाते हैं फिर चार गवाह नहीं लाते, तो तुम उन्हें 80 कोड़े मारो। क्या सजा है? 80 कोड़े मारने की सजा है। और तुम उनकी शहादत गवाही कभी कबूल ना करो, यानी आइंदा उनकी कोई गवाही एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और यही लोग नाफरमान हैं। अब आप देखिए उनको फिजिकल टॉर्चर भी हो किया जाएगा और उनको आइंदा जो है ना सोशली उनके लिए क्या होगा कि उनकी गवाहियां कबूल नहीं की जाएगी। अल्लाह ने क्यों कहा? क्योंकि उलाई का हुमुल फासिकून, यही लोग फासिक है, नाफरमान है, झूठे और हद से निकलने वाले अल्लाह के नाफरमान। क्योंकि आप देखिए किसी पाक दामन औरत पर तोहमत लगाना बहुत बड़ा गुनाह है, 7 हलाक करने वाले गुनाहों में से एक गुनाह। और जैसे कि अगर आप लोगों को पता है या नहीं मैं तो नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि सूरह नूर की आयतों के नाजिल होने का पस मंजर है। ओके। पस मंजर किसको कहते हैं? सबब नजूल, यानी कि रीजन कि किस वजह से ये आयतें नाजिल हुई। तो इसमें हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का वाकया आता है कि एक दफा वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग पे जाते थे तो अपनी किसी एक वाइफ को अपने साथ लेकर जाते थे, उसके लिए कुर्रा होता था, यानी कि चिट्ठी में जिसका नाम आता तो उसको अपने साथ ले जाते। तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा का नाम आया होगा तो उनको लेकर गए। और उसमें क्या हुआ कि उन्होंने अपनी किसी से उन्होंने हार लिया था। तो सफर के दौरान जब कारवां ने पड़ाव डाला, और जैसे जब सफर के दौरान कारवां पड़ाव डालता है तो लोग रफाए हाजत के लिए वगैरह जाते हैं, फ्रेश होने के लिए। तो क्या हुआ जब काफिला वापस यानी कि निकलने वाला था, तो इन्होंने अपने गले में चेक किया कि वो हार जो उन्होंने किसी से लिया था तो वो उनके गले में नहीं है। अब वो किसी और का था ना, उन्होंने देना है। तो वो उस हार को ढूंढने निकल जाती है। तो बाद में जब आके देखती हैं तो उन्हें हार भले मिल जाता है लेकिन उनके आने तक काफिला जा चुका होता है। वजह क्या होती है? क्योंकि वो इतनी दुबली पतली होती है, इतनी हल्की होती है कि
काफिले को पता नहीं चलता है कि वो अंदर है नहीं। तो वो क्या करते हैं कि अब उनको ढूंढते हुए लोग वहीं आएंगे वापस। जब लोगों को पता चलेगा कि वो तो है नहीं अपने हौदज, वो जो होता है जिसमें अंदर बिठाया जाता है, तो वो तो उसके अंदर नहीं है। जब पता चलेगा तो ढूंढते हुए इसी जगह आएंगे, तो इसीलिए वो क्या करते हैं, वो वहीं पर बैठ जाते हैं, इंतजार करते हैं। तो एक सहाबी होते हैं जिनका काम होता है कि वो जब काफिला जाता है तो वो पीछे चेक करने के लिए आते हैं कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ छूट तो नहीं गया। तो जब वो आते हैं तो वो देखते हैं कि हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा जो है, उनको बैठे बैठे आंख लग चुकी होती है, तो वो देखते हैं कि वो है, तो वो सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ताकि मतलब वो जाग जाए, उनको एहसास हो जाए कि वो आए। तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के बारे में आता है कि इस मौके पर, क्योंकि पर्दे की आयतें उतर चुकी थी, तो वो फौरन मतलब चेहरा अपना ढक के अ, वो जो सहाबी है उनको कहते हैं कि उनके साथ उनका जो जानवर होता है, तो वो उनको कहते हैं कि आप इस पे बैठ जाओ। और वो क्या करते हैं, वो सवारी की नुकेल पकड़कर उनको काफिले तक पहुंचाते हैं, यानी कि वो सवारी पे बैठ जाती हैं और ये नुकेल पकड़ के अ, काफिले तक पहुंचते हैं। तो जब वो लोग एंटर करते हैं और लोग जब ये चीज देखते हैं कि हजरत आयशा जो है पीछे से आ रहे हैं और ये साहबी उनको लेकर आ रहे हैं, तो उस वैसे तो मुनाफिक लोग ज्यादातर पार्टिसिपेट नहीं करते थे, किसी भी गजवा में वो लोग शामिल नहीं होते थे। लेकिन इस वाले गजवे में मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल शामिल था। उसे मौका मिल गया प्रोपेगेंडा करने का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, क्योंकि उसकी दुश्मनी थी, दिल में बहुत ज्यादा हसद और बुग़्ज़ था। तो वो कोशिश करता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाने की, कि किसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरदारी छीन कर उसे मिल जाए, क्योंकि उसकी ताजपोशी होने वाली थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत से पहले इसकी ताजपोशी होने वाली थी मदीना में। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद में लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर लीडर चुन लिया। तो उसे कहीं ना कहीं बहुत उस चीज का गुस्सा था, और हसद और बुग्ज और कीना से भरा हुआ था ये शख्स, नफरत से भरा हुआ था ये शख्स। दुश्मनी इसके अंदर थी जो ये बताता नहीं था। इसने जब देखा कि बदर में अ, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साहबा को अल्लाह ने जीत दिलाई, तो उस मौके पर इसने जब देखा कि मुसलमानों का पलड़ा भारी हो रहा है, तो इसने झूठ मूठ मुसलमान हो गया था, कलमा पढ़ लिया था इसने, लेकिन इसके दिल में ईमान नहीं था। तो इसने इस मौके पर क्या किया, इसने अफवाह उड़ाई, नाउजुबिल्लाह, हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा के पाकदानी दामनी पर उसने तोहमत लगाई और गलत सलत बातें वो फैलाने लगा। अब उसकी बातों में उसके जैसे जो लोग थे मुनाफिक, वो लोग आ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये सारी बातें पता चली, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख हुआ। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुछ भी बोल नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नबी होने के साथ साथ एक इंसान है। हकीकत के बारे में उनको जब तक यानी अल्लाह ताला ना बता दे वही के जरिए से, तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तो इसीलिए वो खामोश थे। और फिर क्या हुआ ना, एक महीना ऐसा गुजर गया, तो हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा को पता नहीं था कि ये सब कुछ चल रहा है। वो देख रहे थे कि आप सल्लम कुछ बेरुखे से लग रहे हैं। उनको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है उनको पता नहीं था। बाहर लोगों में बातें चल रही है, लेकिन हजरत आयशा रदियल्लाहु अन्हा तक वो बात पहुंची नहीं थी। उनको पता नहीं थी कि लोग इस पीठ पीछे इस तरह की उनके बारे में बातें कर रहे हैं। तो इसी दौरान वो बीमार भी हो गई, और उन बुखार से थी, बीमार थी। लेकिन वो देख रहे थे कि हजरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह से पहले की तरह उनका जिस तरह केयर कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे। कहीं ना कहीं कुछ बेरुखी उनको नजर आ रही थी। तो एक दफा ऐसे होता है कि वो जो रफाए हाजत के लिए रात के वक्त जब बाहर निकल रही होती है एक साहबिया के साथ, तो वो साहबिया जो होती हैं वो अपने बेटे को बद्दुआ देती हैं। कुछ होता है, कुछ ठोकर लगती है, कुछ ऐसा होता है कि वो है ना, उस मौके पर अपने बेटे को बद्दुआ देते। तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को बड़ा ताज्जुब होता है कि आप अपने बेटे को बद्दुआ क्यों दे रहे हो, मतलब कुछ ऐसे, मतलब वो बुरा जुमला बोलते हैं अपने बेटे के लिए, जबकि उनके बेटे सहाबी होते हैं। और वो अ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के
رشتے دار ہوتے ہیں، قریبی رشتے دار ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ جب پوچھتے ہیں ان سے کہ کیوں آپ اپنے بیٹے کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں باہر ایسی ایسی باتیں چل رہی ہے جس میں مطلب ان کے بیٹے بھی شامل ہو گئے، جبکہ وہ سچے مسلمان ہیں لیکن وہ منافقوں کے باتوں میں آ گئے. اور ایسا ہو جاتا ہے کبھی کبھار. کیا ہوتا ہے نا، نیک مسلمان بھی جو سچے مسلمان ہوتے ہیں کبھی کبھار یہ منافقوں کے جو پروپیگنڈا ہوتا ہے اس میں وہ پھنس جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، نادانی میں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیز ہوئی تھی. تو جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو یہ سارا کچھ پتا چلتا ہے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تو ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور پھر وہ اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مجھے اپنے مائکے جانے کی اجازت دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دے دیتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا مائکے جاتی ہیں، بہت روتی ہیں. ان کو مطلب ان کے ماں باپ کو بھی بہت تکلیف ہوتی ہے یہ سب چیزوں سے. خاص کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بہت تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی کہ اس واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، اور وہ چیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تکلیف دے رہی تھی. آپ دیکھیں ان کو ان کی بیٹی سے زیادہ فکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ یہ واقعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. کیونکہ ان کو یقین تھا کہ ان کے بیٹی ایسا نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یقین تھا اس بارے میں، لیکن وہ منہ سے کچھ نہیں بول سکتے تھے جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آئے. اور یہ آپ دیکھیں امانت داری تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی ہے اور امانت داری ہے کہ انہوں نے اپنے بیوی کے ڈیفنس میں اس وقت تک کچھ نہیں بولا جب تک کہ قرآن کی آیتیں نازل نہیں ہو گئی. سبحان اللہ. کیونکہ ورنہ لوگ کیا کہتے کہ دیکھو اپنے لوگوں کے سائڈ لے رہے ہے نا. تو آپ دیکھیے سبحان اللہ، انہوں نے خاموشی اختیار کی. نہ یہ کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا غلط ہوں گی، نہ یہ کہا کہ صحیح ہوں گی، کچھ نہیں کہا، خاموش. اور پھر کیا ہوا کہ ایک موقع ایسا آیا کہ جہاں پر مطلب بہت زیادہ ڈسکشن ہونے لگا اس معاملے کے بارے میں کہ اب کیا کیا جائے. صحابہ رضی اللہ عنہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مطلب یہ بات ڈسکشن میں آنے لگی کہ اب کیا کیا جائے، کہ بہت زیادہ یہ افواہ جو ہے طول پکڑ رہی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب پوچھا کہ آپ اپنی صفائی میں کچھ بولنا چاہو گی. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اتنی ماشاءاللہ، حالانکہ ان کی چھوٹی عمر تھی، وہ ٹینیجر تھے نا. ان کو جو آپ دیکھیں 9 برس میں وہ رخصت ہو کے آئیں، اور 18 سال کی عمر کی جب وہ تھی تب وہ بیوہ ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت وفات ہوا. تو یعنی کہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو ان کی عمر ٹینیجر گرل ہے وہ. تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں آپ لوگوں کو بولوں گی بھی نا کہ میں پاک دامن ہوں تو بھی آپ لوگ کو وہ یقین نہیں آئے گا. یعنی تو اسی لیے میں اپنی کوئی صفائی نہیں پیش کروں گی، میں اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں. سبحان اللہ، انہوں نے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، انہوں نے کوئی صفائی نہیں پیش کی. کیونکہ انہوں نے کہا میں صفائی پیش کروں گی بھی، جنہوں نے نہیں ماننا ہے وہ نہیں مانیں گے. تو انہوں نے صفائی نہیں پیش کی. انہوں نے کہا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا. سبحان اللہ. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیتیں نازل ہوئی، کون سی؟ یہ والی آیتیں، جس میں خود اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے برات نازل کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن ہے. اور پھر یہ سارے احکام اتارے آپ اللہ تعالیٰ نے کہ زانی کی سزا کیا ہوگی، اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والوں کی سزا کیا ہوگی. ٹھیک ہے نا. تو غیر شادی شدہ زانی کی سزا 100 کوڑے، شادی شدہ زانی کی سزا رجم، پاک دامن عورت پر تہمت لگانے والے کی سزا 80 کوڑے اگر وہ 4 گواہ پیش نہ کر سکے. اوکے. مگر اس کے بعد جن لوگوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور رحیم ہے. اب آپ دیکھیں اگر کسی سے ایسی غلطی ہو گئی کہ وہ منافقوں کے باتوں میں آ کر انہوں نے تہمت لگا دیے، باتوں میں آ گئے تھے، تو انہوں نے بھی اس کو مان لیا تھا اور وہ باتیں انہوں نے آگے پھیلائیں. اگر ایسا کچھ بھی کیا، ان سے کوئی بھی ایسی غلطی ہوئی اور انہوں نے اگر اس کے بعد میں ریئلائز کر کے سچی توبہ کر لی، اپنی کریکشن کر لی. کیسے کریں گے کریکشن؟ کہ جو غلط بات کی تھی اب اس بات کو صحیح کریں کہ ہم سے وہ غلطی ہوئی تھی، بات ایسی نہیں ہے، سوری کریں. جس کے لیے جس کو انہوں نے تکلیف دی ان کو بھی سوری بولیں، اور جن کے پاس جا کر غلط باتیں کی تھی ان کے پاس بھی جا کر سوری بول کر ان کو کہیں کہ وہ بات صحیح نہیں ہے.
ہے نا, اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. توبہ کر کے اصلاح کر لی تو بلا شبہ اللہ غفور رحیم. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو, مطلب صرف شوہر نے دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا, باہر والوں کے لیے تو اللہ نے بتا دیا کہ باہر والے اگر تہمت لگاتے ہیں اور 4 گواہ نہیں پیش کریں گے 80 کوڑے لگیں گے. لیکن اب بات آ رہی ہے شوہر کی, کیونکہ ایک واقعہ, مطلب یہ بھی کیس آیا تھا کہ جہاں پہ شوہر نے اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھ لیا تھا. اب شوہر کیسے برداشت کرے, سبحان اللہ. تو شوہر کے لیے پھر یہ والا حکم آیا کہ اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنے سوا کوئی گواہ نہ ہو تو ان میں سے ایک کی شہادت اس طرح ہوگی کہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بے شک وہ سچوں میں سے ہے. یعنی کہ شوہر کیا کرے گا, 4 بار قسم کھائے گا کہ بے شک وہ سچوں میں سے, اور 5ویں بار یہ کہے اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. اور اب اگر شوہر نے یہ کر دیا تو اس کی بیوی پر رجم کی سزا ہوگی. اگر اس کی بیوی کو, اگر اس کی بیوی پاک دامن ہے اور اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے تو وہ کیا کرے گی, اور عورت سے سزا کو یہ شے ٹالتی ہے کہ وہ 4 بار اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ بلا شبہ اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے, اور 5ویں بار یہ کہے کہ اگر وہ, یعنی کہ اگر اس کا خاوند سچوں میں سے ہو تو اس عورت پر اللہ کا غضب ہو. سبحان اللہ. تو اگر وہ اس طرح کی گواہی دے دیتی ہے تو پھر وہ بچ جائے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں کون سچا کون جھوٹا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, لیکن اس میں یہ جو بات بولی گئی نا کہ جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہوگی, جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی غضب ہوگی, وہ واقعی ہوتا ہے. وہ دنیا میں بھی پھر اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیں کبھی کبھار کچھ سزا کے لیے نا, اگر کوئی غلط ہے تو کچھ سزا کے لیے نا ضروری نہیں ہے کہ لوگ سزا دیں, اللہ ہی سزا دے دیتا ہے اور اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے. اور اب بولتے ہیں نا اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی. سبحان اللہ. پھر آپ دیکھیں, اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو جھوٹوں کو سزا ملتی, اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا اور خوب حکمت والا ہے. اللہ نے یہ سب سارے, اللہ نے جو حکم دیے نا بہت حکمت سے دیے, اور یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں پر ہمیں پکڑنے پر آتا, فوراً اگر اللہ سزا دیتا تو آپ دیکھیں روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچتا پھر. لیکن اللہ تعالیٰ اتنا, یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ جنہوں نے دیکھو جو باتوں میں آ گئے تھے منافقوں کے, اور انہوں نے پاک دامن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف باتیں کی, لیکن اللہ نے ان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کیے. اللہ نے منافقوں کو سزا دینے میں جلدی نہیں کیے. کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے توبہ کا موقع دے رہے ہیں. اپنی رحمت سے اللہ نے احکام نازل فرمائے کہ ایسے ایسے سچویشن میں یہ حکم ہے, ایسا ایسا کرو, تاکہ ایک مسلمان سوسائٹی سیف اور ساؤنڈ رہے اخلاقی طور پہ بھی. کیونکہ آپ دیکھیں زنا جو ہے اس میں کیا ہے نا, اخلاقی بگاڑ آ جاتا ہے. تو پوری سوسائٹی کو سیف اینڈ ساؤنڈ رکھنے کے لیے, پاک دامن رکھنے کے لیے, نسلوں کی حفاظت کے لیے, کیونکہ آپ دیکھیں زنا سے کیا ہوتا ہے نا, جو ولد الزنا ہوتا ہے, یعنی کہ زنا کی کنڈیشن میں پیدا ہونے والا جو بچہ ہوتا ہے اس کے لیے بہت, مطلب سبحان اللہ, اول تو زنا ہی غلط ہے, پھر ایسے بچوں کو ایبورٹ کیا جاتا ہے, ان کا قتل کیا جاتا ہے, یا پھر ایسے بچے کے لیے زندگی بہت اجیرن ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ اسے بہت سناتے ہیں کہ تم تو مطلب حرام کی اولاد ہو. تو مطلب یہ سارا کچھ, اور اس سے کیا ہوتا ہے نا, مطلب باپ کا پتہ نہیں چلتا پھر کہ باپ کون ہے, یا اس طرح کے جو معاملات ہوتے کہ باپ کا پتہ نہیں چل رہا, یا پھر جو ہے ایسے بچوں کو انات آشرم میں چھوڑ دیتے ہیں گمنام, پتہ ہی نہیں کہ ماں کون ہے باپ کون ہے, یا کچھ لوگ تو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, قتل تک ہوتے ہیں کہ زنا کے وجہ سے, زنا کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کا قتل کرتے ہیں زانی لوگ. یہ ایسے حالات بھی ہوتے ہیں, مطلب بہت کچھ ہوتا ہے, بہت بڑا گناہ ہے. مطلب وہ گناہ, زنا کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں ہونے والے جو گناہ ہیں اور جو مصیبتیں ہیں وہ تو اس سے بھی بڑی ہے.
اسی لیے اللہ نے اس کی روک تھام کے لیے یہ سارے اللہ نے احکام اتارے، اور پھر اللہ نے پاک دامن عورتوں کی حفاظت بھی کی کہ ایسے ہی کوئی اٹھے سٹے ان کے اوپر تہمت نہیں لگا سکتی، ان کو 4 گواہ پیش کرنا ہو. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیے اللہ کا یہ فضل ہے اور احسان ہے کہ اللہ نے یہ احکام اتارے. اللہ نے فوراً فوراً پکڑنے کی عذاب نہیں اتارا، اور توبہ کرنے والوں کی توبہ قبول کرتے. اگر کسی کو سمجھو کسی سے غلطی ہو گئی اور اس پہ حد جاری بھی ہو گئی کہ شادی شدہ تھے، رجم ہو گیا، تو بھی اللہ ان کی، اگر انہوں نے سچی توبہ کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، کیونکہ ان کو دنیا میں ہی اس کی سزا مل گئی. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر کے، معاف کر کے، رحم کر کے ان کو جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ، مطلب یہ بھی ہے کیونکہ اللہ تواب بھی ہے اور حکیم بھی ہے نا. بے شک جو لوگ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان گھڑ لائے، وہ تمہی میں سے ایک گروہ، تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو. اب کیا ہوتا ہے کبھی کبھار نہ، دیکھیے ہمارے خلاف نہ بغیر علم کے اپنے ہی لوگ بات کرتے، اپنے لوگ سب سے زیادہ تکلیف دیتے کبھی کبھار، ہمارے بارے میں غیبتیں کرنا، چگلیاں کرنا، ہمارے خلاف باتیں کرنا. تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ دیکھو میرے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے نا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو ہوا اچھا تو نہیں ہوا، اصل میں غلط ہوا، برا ہوا، لیکن اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اسے اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیونکہ اللہ نے، آپ دیکھیے سبحان اللہ، ان حالات سے گزار کر اللہ نے جو احکام نازل فرمائے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی جو نازل فرمائے، تو قیامت تک اب یہ پڑھا جائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پاک دامن تھی. کتنا بڑا آنر ملا ان کو. اور اس مشکل سے گزرنے کے بعد میں جو احکام اللہ نے نازل کیے، اس سے مسلمان سوسائٹی اور اچھی ہو گئی، ان کے اخلاقی طور پر اور روحانی طور پر ہر لحاظ سے ان کی مدد ہوئی. تو اللہ نے کیا کہا کہ اسے تم اپنے لیے برا نہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر شخص کے لیے اتنا ہی گناہ ہے جو اس نے کمایا. اب جس نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے خلاف بات کیا ہوگا، پارٹیسپیٹ کیا ہوگا، تو اس کو اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا اس نے کمایا. اور ان میں سے جو شخص جس نے گناہ کا بڑا بوجھ اٹھایا، جیسے جو منافق تھے عبداللہ بن ابئی اور اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے بہت، کیونکہ اس نے شروعات کی، جو شروع کرے گا وہ سب سے بڑا بوجھ اٹھائے گا گناہ کا، کیونکہ جتنے لوگوں کو اس نے انوالو کیا ان سب کا گناہ بھی اس کے نام اعمال میں آئے گا. ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت بڑا عذاب، ایسے شخص کے لیے کیا ہے، بہت بڑا عذاب. تو آپ دیکھیں یہاں پہ اب ہمارے اور آپ کے لیے کتنا مطلب احتیاط کی بات ہے کہ جب ہم کسی بچی کے بارے میں یا بچے کے بارے میں کچھ بھی سنتے ہیں، یا کسی عورت مرد کے بارے میں کچھ بھی سنتے ہیں، جب تک ہم نے اپنے آنکھوں سے نہ دیکھا ہو اور انہوں نے اب ہمارے سامنے سے، ہم ان کو چیک کریں، ان سے پوچھیں کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ خود اپنے اگر زبان سے قبول کرے تو الگ بات ہے کہ ہم اس کو اس کے بعد میں ماننا الگ بات ہے. لیکن جب تک ہمارے پاس یہ شورٹی نہیں آتی کہ ہم ڈائریکٹ ان سے بات کر کے کنفرم نہیں کرتے، تو ہم نے اس بات کو نہ ماننا ہے نہ آگے پھیلانا ہے. اوکے، اگر ہمیں لگتا ہے نا، اگر ہم کسی کو دیکھ لیتے ہیں، اوکے، کہ کوئی نامحرم آپس میں مل رہے ہیں، ہنس بول رہے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، تو ہم ایک تو ڈائریکٹ ان کو کنفرنٹ کریں کہ دیکھو یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نزدیک یہ گناہ ہے. اور پھر دوسرا، اگر تو وہ توبہ کر لیتے ہیں، اگر وہ یہ کام چھوڑ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. دوسرے سٹیپ پہ ان کے گھر والے، جیسے اگر بیوی ہے تو شوہر کو اپروچ کرنا، غیر شادی شدہ ہے تو ان کے ماں باپ کو اپروچ کرنا، بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ چیز ایسی ہے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، ہے نا، ان تک بات پہنچانا. پورے محلے میں تو نہیں بولنا ہے نا، ہر کسی سے نہیں بولنا ہے، جو مین اس کے کنسرن لوگ ہیں انہی کو بولنا ہے. آپ دیکھیں کسی کے بھی ایپ پہ پردہ ڈالنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے، لیکن کیسے ڈالیں گے پردہ؟ یہ نہیں کہ دیکھ کر انجان بن گئے کہ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کرو، نہیں، غلط کو تو روکنا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے.
اوکے، اگر کوئی ہم تک خبر لاتا ہے کہ ہم نے ایسا ایسا دیکھا کسی کو کرتے ہیں، تو ہم اس وقت کیا کریں گے؟ جس کے بارے میں وہ برائی ہو رہی ہے ان کا دفاع کریں گے کہ نہیں نہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ کبھی وہ ایسا کر سکتے ہیں، میں تو نہیں مانتی، اگر ایسا ہے تو میں اب بھی فون کر کے ان کو پوچھتی ہوں کہ کیا واقعی انہوں نے ایسا کیا ہے، تاکہ مجھے پتا چلے، کنفرم ہو کہ آپ جو بول رہے ہو وہ صحیح ہے۔ میں ابھی ابھی جا کے پتا کرتی ہوں کہ ان کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہے تو وہ کتنی صحیح ہے، ان سے پتا کریں گے، ان کے جو گارڈینز ہیں ان سے پتا کریں گے کہ ایسی بات سننے میں آ رہی ہے کہ کیا یہ بات واقعی ہے۔ ہم اور واقعی اگر بات ہے بھی تو بھی پھیلانا نہیں ہے، بلکہ نصیحت کرنا ہے نا، جو لوگ بھٹک گئے تو ان کو نصیحت کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کے گھر والوں کو ہمت دینا ہے کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ یہ سدھر جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، ان کو صحیح مشورے دینا ہے، ان کا نام تھوڑی بدنام کرنا ہے ہر جگہ، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا یہاں پہ کہ اللہ کا عذاب بہت بڑا ہے اگر کوئی انسان اس طرح کے کام کرتا ہے کہ کسی کے بارے میں بغیر جانے ان کے دامن پہ داغ لگاتا ہے اور ان کی باتوں کو آگے پھیلاتا ہے، ان کے عیب اچھالتا ہے، تو اللہ چھوڑے گا نہیں، کیونکہ اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں گناہ ہے نا، بہت بڑا گناہ ہے، پاک دامن پہ بات کرنا تو بہت بڑا گناہ، اس کے لیے تو اللہ نے 80 کوڑے کہا، 80 کوڑے لگائے جائیں گے سب کے سامنے کہ تم نے کسی عورت کے خلاف بات کیسے کی، کسی پاک دامن کے خلاف بات کیسے کی۔ اوکے، جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا۔ اللہ کیا کہہ رہے؟ جب وہ جھوٹ بات تمہارے پاس آئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں، تو تم نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کرنا چاہیے تھا، اچھا سوچنا چاہیے تھا، برا نہیں سوچنا چاہیے تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں۔ اور آپ دیکھیے اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے سے ہمارے لیے نا ہمیشہ کے لیے ہمیں سکھا دیا کہ اب ایسے موقعوں پہ کرنا کیا ہے۔ اگر کوئی آ کے کسی کی برائی کر رہا ہے نا تو کبھی بھی ان کی برائی میں آ کرنا سامنے والے کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے۔ ابھی کیا ہوتا ہے نا، ساس لوگ اپنی بہوؤں کے بارے میں اپنی بیٹیوں سے بولتی ہیں کہ تمہیں پتا ہے کہ میری بہو میرے ساتھ کیا کر رہی ہے اور یہ وہ۔ اب بیٹیوں نے آنکھ بند کر کے امی کے ایموشنز میں بہہ نہیں جانا ہے، وہ ماں ہے اپنا دل ہلکا کر رہی ہے، بالآخر وہ بہو ہے، بہو کے لیے ان کے دل میں محبت بھی ہوتی ہے، تو اگر وہ اپنا درد ہلکا کرنے کے لیے کچھ بول رہی ہے تو تم اس میں آگ میں تیل ڈالنے کا کام مت کرو۔ ننندے اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ آگ میں تیل ڈال، اچھا نہیں بول سکتے برا بھی مت بولو، اپنی ماں کو تسلی دو، ان کو اچھے مشورے دو، ان کو چیزوں کو، اگر ان کو چیزیں بڑی لگ رہی ہے تو اس کو ہلکا کر کے پیش کرو کہ کوئی نہیں، ابھی چھوٹی ہے وہ، آپ تو سمجھدار ہیں، آپ بڑی ہیں، سنبھال کے لو، اس طرح کی باتیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جو ہے اچھا ایسا کیا، ابھی میں آتی ہوں، میں بتاتی ہوں کہ میری ماں کے ساتھ کس نے ایسا کیا، کہ کیسے اس کی جرت ہوئی، اب میں آ کے تو پورے گھر کو چھت پہ کیا بولتے سر پہ چھت اٹھا لوں گی، اور پھر میں اپنی ماں کا بدلہ لوں گی، اور پھر میں اپنے بھائی کو بھی بتاؤں گی، اور ایسا جو عورتیں کرتی ہیں بہت نادان ہوتی ہیں، بہت، ایسی ننندوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، اور نہ ایسی بھابھیوں کی عزت ہوتی جو اپنے ننندوں کے خلاف باتیں کرے اپنے مائکے میں کہ تمہیں پتا ہے میری ننند کیسی ہے اور ایسی ہے اور ویسی ہے۔ بھابھیوں کو بھی نہیں چاہیے کہ اپنے ننندوں اور اپنی ساس کے بارے میں جا کر اپنے جو ہے سسرال میں ان کے بارے میں الٹا سیدھا بولے، کیونکہ آپ دیکھیں جو لوگ سن رہے ہو، جو بول رہا ہے وہ بھی گنہگار، جو سن رہا ہے وہ بھی گنہگار، جو ہاں میں ہاں بھر رہا ہے وہ بھی گنہگار۔ کیوں؟ آپ دیکھیے سبحان اللہ، اگر واقعی ایسا کوئی سیریس مسئلہ ہے، بیٹیاں بول سکتی ہیں، اگر واقعی سیریس مسئلہ ہے، ان کو تکلیف ہو رہی ہے، ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، بولو اپنے ماں باپ سے صحیح طریقے سے، اور ماں باپ آ کے پوچھیں کہ کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ ایک صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ اوکے، پہلے تو صلح کرانے کی کوشش کرنا ہے نا، اگر دو لوگوں میں جھگڑا ہو رہا ہے تو صلح کرائیں گے، بیٹی کو بھی سمجھائیں گے، ساس کو بھی سمجھائیں گے، صلح کرائیں گے، یہ نہیں کہ آگ میں تیل ڈالنے کا کام کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور ہر جگہ ایون
جیسے جہاں کارپوریٹ ورلڈ یا کہیں پہ جہاں پہ جاب کرتا ہے انسان، تو وہاں پر بھی ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ لگائی بجھائی والے کام اور تہمت لگانے والے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے آپ دیکھیں مکس اس میں نا جاب کرنا، ویسے تو اصل میں تو دیکھو ہمارے دین میں نا عورت مرد کو خلط ملط ہونے سے منع کیا ہے، اوکے؟ ہاں، ضرورت پڑنے پر اگر ایسی کسی جگہ پر آپ کو انوالو ہونا پڑ رہا ہے تو آپ اپنا احتیاط رکھتے ہوئے انوالو ہیں، کہ اسلامی شریعت کے حساب سے جو جتنا آپ کو، جو آپ کی باؤنڈری ہو اس کا خیال رکھتے ہوئے، حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سے کام اور جتنا ضرورت ہے اتنا۔ تو پھر اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں یہاں پر، کہ جب تم نے یہ جھوٹ سنا تو کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ تو سری بہتان ہے، اور اس الزام پر چار گواہ کیوں نہ لائے، پھر جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی لوگ اللہ کے یہاں جھوٹے ہیں۔ اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم جن باتوں میں پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بہت بڑا عذاب آ لیتا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب دیتا اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو۔ یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت ہے کہ اللہ نے ایمان والوں کو فوراً پکڑا نہیں۔ 3 لوگ آ گئے تھے ان کی باتوں میں، 3 لوگ، 3 سچے مسلمان جو ہے آ گئے تھے ان کی بات، ٹھیک ہے؟ تو پھر ان کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے، 3 سچے مسلمانوں کے 80 کوڑے لگائے گئے، سبحان اللہ۔ باقی منافقوں کو تو ان کو تو چھوڑ دیا جاتا تھا، کیونکہ وہ لوگ ویسے ہی جھوٹے تھے، جھوٹی قسمیں کھاتے تھے، ان لوگوں کے ساتھ وہ معاملہ نہیں کیا جاتا تھا جو سچے مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ تو جب تم اسے ایک دوسرے سے اپنی زبانوں کے ساتھ لیتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہہ رہے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا، یعنی بغیر علم کے تم وہ باتیں بول رہے تھے، سامنے سے لے رہے تھے پھر منہ سے نکال رہے تھے، یہ سب کچھ جب کر رہے تھے اور تم اسے معمولی سمجھ رہے تھے جبکہ وہ اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے۔ کبھی کبھار میری بہنوں دیکھو، ہم معمولی سمجھ کے جو ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، اور لا علمی کے بیسس پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ ہمیں سب پتا ہے، وہ ہمارے نزدیک ٹائم پاس ہو سکتا ہے، ہمارے نزدیک وہ ہو سکتا ہے کہ بہت ہم اس کو معمولی سمجھے، لیکن اللہ کے پاس وہ ہو سکتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہو جس سے اللہ بہت ناراض ہوتا ہے۔ اور جب تم نے اسے سنا تھا تو کیوں نہ کہا یہ ہمارے لائق نہیں کہ ہم اس کے متعلق بولیں، یا اللہ تو پاک ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، یعنی کہ کیوں نہیں کہا سبحانکا ھذا بہتان عظیم، کیوں نہیں کہا؟ جب ہم کوئی ایسی بات سنیں نا جو ناپسندیدہ ہو تو ہمیں کیا بولنا ہے؟ سبحان اللہ بولنا ہے۔ مجھے جب کوئی ناپسندیدہ بات سنتے ہوئے جب مجھے پتا چلا تھا یہ بات کہ کوئی بھی ناپسندیدہ بات ہم سنتے ہیں تو ہم نے سبحان اللہ بولنا ہے، تو ہوا یہ کہ اب میں تو سبحان اللہ، میں اسی اس میں سبحان اللہ بول رہی ہوں، کوئی ناپسندیدہ بات سن کے میں سبحان اللہ بول رہی ہوں۔ اب انڈیا میں لوگوں کو سبحان اللہ بولنے کا مطلب یہ ہے کوئی خوبصورت چیز دیکھو، کوئی اچھی چیز دیکھو تو سبحان اللہ بولو۔ اب وہ سمجھ رہے کہ میں سبحان اللہ اس لیے بول رہی ہوں کہ مجھے ان کی بات بڑی پسند آ رہی، مجھے بہت اچھی لگ رہی ان کی بات، اس لیے میں سبحان اللہ بول رہی ہوں، جبکہ بات یہ تھی کہ ان کی بات غلط تھی تو میں سبحان اللہ بول رہی ہوں، کیونکہ سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے نا؟ تو اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو صحیح نہیں ہو تو تب ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے کہ جو یہ سامنے والا بیان کر رہا ہے، یا جو چیز جو بری چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ پاک ہے اس سے کہ مطلب اللہ کوئی ایسی چیز کا حکم دے یا مطلب یا اللہ کسی ایسی چیز کو پسند کرے، اللہ اس سے پاک ہے، تو اس کا مطلب ایسا بنتا ہے سبحان اللہ۔ اب بعد میں مجھے ریئلائز ہوا کہ میں تو اپنے اس میں بولی جا رہی ہوں سبحان اللہ، لیکن یہ سامنے والے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، اس لیے میں سبحان اللہ بول رہی ہوں۔ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے گا کہ وہ میں اس کی بات پر بڑی خوش ہو کے سبحان اللہ بول رہی ہوں، اس کی بات بڑی خوبصورت اور اچھی ہے اس لیے سبحان اللہ بول رہی ہوں۔ تو پھر بعد میں جب بات سمجھ میں آئی تو ہوتا مطلب دا تھنگ از ہمارے کلچر میں یہاں انڈیا میں نا سبحان اللہ کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے بولیں گے سبحان اللہ، یا خوبصورت کوئی نظارہ دیکھیں گے تو بولیں گے سبحان اللہ، تو اس کو خوبصورتی سے اٹیچ کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں خوبصورت چیز کو دیکھ کے بھی سبحان اللہ بول سکتے ہیں، ایسے کوئی پرابلم نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہر خوبصورت چیز بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے،
تو اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اس لیے اللہ نے کسی پرفیکٹ کوئی چیز ایسا لگتا ہے نا کہ یہ کتنی پرفیکٹلی خوبصورت بنائی گئی، تو وہ پرفیکشن اللہ کی ہے، اس کی نہیں، وہ اللہ نے اسے بنایا اتنی خوبصورتی سے، اللہ کی ذات میں پرفیکشن ہے، اللہ کے تخلیق میں پرفیکشن، تو سبحان اللہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی ایسی بات سنے نا جو ناگوار چیز ہو، جو غلط ہو، تبھی بھی سبحان اللہ بولنا۔ جیسے ہم سے اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے تو ہم جب معافی مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو اس میں بھی سبحان اللہ آتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ کیا ہے؟ یہ استغفار ہے جو یونس علیہ السلام نے کیے تھے، جس میں انہوں نے سبحان اللہ پڑھے، اوکے۔ تو اپنی غلطی کو جب مانتے ہیں تبھی بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں سبحانک ھذا بہتان عظیم کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ کہا اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ اب آپ کیونکہ پہلی بار اب مسلمانوں کی تربیت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب آپ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ یہ احکام اتار دیتا، یعنی کوئی سچویشن پیش نہ آتی، کوئی حالات پیش نہ آتا، کسی پہ کوئی تہمت نہ لگی ہوتی، اور ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کر دیتا کہ دیکھو تہمت لگانے والے کے لیے یہ سزا، زانی کے لیے یہ سزا، اور اگر تم جو ہے اگر ایسا ایسا کچھ بولو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ ایسا ڈائریکٹ آیتیں نازل فرما دیتا تو لوگوں کو اتنا اچھے سے سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ لیکن جب اللہ نے اس سچویشن سے گزار کے یہ آیتیں نازل فرمائی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو بہت اچھے سے ایک دم مطلب سمجھ میں آیا کہ وہ لوگ کہاں غلط ہوئے، اور آئندہ وہ غلطی ان کو ریپیٹ نہیں کرنی۔ اور آپ دیکھیں ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہے نا، ہم اور آپ کو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ جب لا علمی سے اگر کوئی غلطی ہو گئی، اوکے، پھر بعد میں پتا چلا، معافی مانگنا اللہ سے، توبہ کرنا ہے، آئندہ اس کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ ہم یا کسی سامنے والے سے لا علمی میں کوئی غلطی ہو گئی، اس کو سمجھاؤ کہ یہ غلطی ہے، اس کو معاف کرو، درگزر کرو، اس کو ریپیٹ مت کرو بار بار کہ تم نے تو ایسے کیا تھا، تم نے تو ایسے کیا تھا، نہیں، اس کو معاف کرو، ہے نا۔ آپ دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اتنا رحمت اور فضل کا معاملہ کرتا ہے کہ ہماری دن میں ایک بار تو میری بہنوں آپ سے اور مجھ سے ایسا ہوتا ہی ہوگا نا کہ جس پر ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے کہ اللہ یہ میں نے کیوں کیا، یہ غلط ہو گیا، میرے منہ سے یہ کیوں نکل گیا، یا میں نے ایسا کیوں سوچ لیا، یا میں نے یہ ایسا کیوں کر دی، ہے نا۔ دن میں ایک بار تو ایسا ہوتا ہے نا۔ شو کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو قتل کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں پکڑ کے؟ نہیں نا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم توبہ استغفار کرتے ہیں، ہم شرمندہ ہوتے ہیں، ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ سامنے والا اگر کسی کے ساتھ ہم نے کیا ہے کچھ غلط تو وہ بھی ہمیں معاف کر دے، اس سے سوری بولتے ہیں، یہی کرتے ہیں نا۔ تو ہمارا معاملہ دوسروں کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے کہ ہم نے اب ان کے جان کے دشمن نہیں بننا جانے چاہیے، ہم نے ان کے ساتھ معافی درگزر کا معاملہ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو نصیحت کرنا ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اور تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ اگر تم مومن ہو تو دوبارہ کبھی بھی اس جیسی بات نہ کرنا۔ اب آپ دیکھیں یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم کبھی کسی کے بارے میں ان کے اگینسٹ میں باتیں نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کسی کی عزت بچانا، کسی کی عزت کی حفاظت کرنا بہت بڑی نیکی ہے، کسی کی عزت اچھالنا بہت بڑا گناہ۔ یہ بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مومن کی عزت کیسی ہے؟ جیسے کہ کعبہ کی عزت، جتنا ہم کعبہ کی عزت کرتے ہیں نا ویسی، بلکہ ویسی عزت اللہ نے کیا کہا؟ ایمان والوں کی عزت۔ تو جس طرح ہم کعبہ کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے نا، ہم نے کسی مومن کے عزت پہ آنچ نہیں آنے دینا ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، ہم نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے۔ کسی بھی مومن کا جان، مال، عزت، نسل، عقل، یہ 5 چیز حفاظت کرنا۔ کسی کی بھی، جو لوگ ٹارچر کرتے ہیں نا، لوگوں کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، ستاتے ہیں ان کو نیچا گراتے ہیں، ان کو کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ان کو دماغ ان کا خراب ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ بیچارے اچھے بن نہیں پاتے پھر۔ تو
اس میں آپ دیکھیں بچنا چاہیے ایسا کرنے سے. کیوں؟ آپ دیکھیں سبحان اللہ، کیا 5 چیزیں ہیں جس کی حفاظت ضروری ہے؟ عقل، نسل، عزت، جان، مال. اس پہ آنچ نہیں آنا چاہیے کبھی بھی کسی کے بھی، نہ اپنے نہ کسی اور کے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے نا، ہم لوگ خود کے لیے تو بڑے پروٹیکٹیو بن جاتے ہیں کہ کوئی ہماری چیزوں کو ہاتھ تو لگا کے بتائے. دوسروں کے معاملے میں ہم لوگ ایک دم لینینٹ، اچھا ایسا اس نے ایسے کیا، اس نے ویسے کیا، بڑے مزے لیتے ہیں ہم. مزہ لے لے کے باتیں سنتے ہیں اور مزہ لے لے کے وہ باتیں آگے پہنچاتے ہیں، جبکہ اللہ کو نہیں پسند یہ چیز. دیکھو اللہ نے یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم اگر ہم مومن ہیں تو آئندہ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے ہمارے سے. اور اللہ تمہارے لیے اپنی آیات بیان کرتا ہے، اور اللہ بڑا جاننے والا، خوب حکمت والا ہے. بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے. سن لیا نا؟ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فیصلہ. بے حیائی کیسے پھیلتی؟ غلط باتیں کر کے، غلط چیزیں دیکھ کے، غلط چیزیں کر کے. آج ہمارے بچے کالج میں جا رہے اتنی بے حیائی لے کر آ رہے وہاں سے کہ ہم بے بسی محسوس کرتے ہیں. فیمینزم کے نام پہ بے حیائی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہننا، اور ایسے کپڑے پہننا کہ جو ہمارے مسلمان کلچر کا حصہ نہیں ہے. اور چھپی دوستیاں کرنا. اور آج کل تو ایک نہیں 10 دوستیاں کر رہے ہیں. اور لڑکیاں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں ان ساری چیزوں میں، لڑکیوں کا دماغ تو ایک دم خراب ہو گیا ہے فیمینزم کے چکر میں، اور آزادی کے چکر میں، اور اپنی پاور دکھانے کے چکر میں کہ ہم بھی کوئی چیز ہے ہم دکھائیں گے. اس چکر میں آپے سے باہر ہو گئی، اعتدال سے ہٹ گئی ہیں، انصاف ختم ہو گیا ہے، حیا ختم ہو گئی. تو اللہ نے کیا کہا ہے کہ بے شک جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ ایمان لانے والوں میں بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. اسی لیے آپ دیکھیں نیوز چینلوں میں جو بے حیائی بتائی جاتی ہے کہ یہاں یہ ہو گیا، وہاں وہ ہو گیا. نیوز چینل تو سب سے نمبر 1 پہ ہے بے حیائی پھیلانے میں. سونا ہے تو جاگ جاؤ بول بول کے بے حیائی پھیلاتے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ دردناک عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ کیوں یہ احکام اتارا؟ اللہ کو پتا ہے. اللہ نے اس لیے منع کیا ہے یہ ساری چیزیں کہ اگر کوئی عیب والی چیز ہے نا، اس کو وہیں دبا دو، اس کو وہیں دفن کر دو، وہیں سمجھا بجھا کے وہیں اس کو ختم کرو. اس کو پھیلاؤ نہیں 4 گھروں میں. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہتان لگانے والوں کو فوراً عذاب دیتا. اور یہ کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نہایت شفقت کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والوں، تم شیطان کے قدموں کی اتباع نہ کرو، اور جو کوئی شیطان کے قدموں کی اتباع کرتا ہے تو بلا شبہ وہ شیطان تو بے حیائی اور برے کام ہی کا حکم دیتا ہے. اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک کبھی بھی پاک نہ ہوتا. آپ دیکھیں اگر ہم اگر سمجھتے ہیں ہم پاک ہے تو ہمارا کمال نہیں ہے. اگر اللہ نہ چاہے نا تو ہم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے. تو آپ دیکھیے ہم نے ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا ہے، کبھی کوئی انسان اگر وہ بہت نیک ہے تو یہ نہ سمجھے کہ وہ بڑا پاک ہے. اگر اللہ پاک نہ کرے نا کوئی پاک نہیں ہو سکتا. انسان کے اندر ہمیشہ عاجزی رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے مجھے پاک رہنے کی توفیق دی ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے مجھ پر، میرا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ کا فضل اور رحمت ہے. اگر کوئی بیچارہ آزمائش میں آ گئے اپنے نفس کے آگے اور جو بھی، تو جس طرح اللہ نے ہم پر فضل اور رحمت کر کے ہمیں پاک رکھا ہے، اگر اور ویسے بھی آپ دیکھیں کچھ نہ کچھ گناہ غلطی تو ہم سے بھی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ کوئی ایک دم 100% پاک ہے. 100% کوئی بھی پاک نہیں. کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی سے کچھ نہ کوئی غلطی ہوتی ہی ہے. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کوئی 100% پاک ہے ایک دم. اور توبہ کر کے تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو اگر کسی سے ایسا ہوتا ہے تو اس وقت
اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کیا جائے کہ جس سے اس کی حیا اور ختم ہو جائے اور وہ اور زیادہ دلیر ہو کر بے حیائی کرے. ایسا نہ سلوک کرے کسی کے ساتھ، بلکہ رحمت شفقت کے ساتھ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ جس سے اس کے لیے وہ گناہ چھوڑنا آسان ہو، اس کا دل نرم ہو اور وہ اس گناہ سے توبہ کر لے. اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھائیں. کیا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیے تھے کہ وہ جو ان کے رشتہ دار ہیں جنہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف باتیں کی تھی، وہ سچے ایمان والے تھے، لیکن وہ منافقوں کے باتوں میں آ کر انہوں نے باتیں کر دی تھی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی مدد کرتے تھے، وہ غریب تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کھا لیے کہ اب آئندہ میں اس کی مالی مدد نہیں کروں گا. اس نے کیسے مطلب ایسی باتیں کی کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. حالانکہ ان کی بیٹی کے خلاف باتیں تھیں، تو لیکن انہوں نے پھر قسم کھا لی تھی. تو اللہ نے بولے نہیں، ایسا نہیں کرنا. نیکی سے رکنے کا قسم کبھی نہیں کھانا. سامنے والے نے غلط کیا، وہ توبہ کرے گا، اللہ اسے معاف کر دے گا، تم بھی معاف کر دو اور اس کے ساتھ جو بھلائی کرتے تھے وہ بھلائی کرو. تو جب اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو معاف بھی کیا اور پہلے سے زیادہ دینے لگے ان کو. سبحان اللہ. اب آپ بتائیے، کوئی کسی کو مالی مدد کر رہا ہے اور وہ ان کی بیٹی کے خلاف جو پاک دامن ہے اور نبی کی بیوی ہے ان کے خلاف بات کرے تو ان کو کتنا برا لگا ہوگا، جس کی وجہ سے انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مدد نہیں کروں گا. لیکن اللہ نے کیا بولے؟ اور تم میں سے فضل اور وسعت والے قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو مالی مدد دینے سے قسم نہ کھاؤ. ایسی قسم نہ کھاؤ کہ نہیں مدد کریں گے، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر کریں. کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری مغفرت فرمائے؟ اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. بلا شبہ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. جس دن ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پیروں کے خلاف ان اعمال کی گواہی دیں گے، ان کے خلاف. آپ دیکھیں، انہی کے ہاتھ پیر زبان انہی کے خلاف گواہی دیں گے قیامت کے روز جو وہ کرتے تھے. اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا پورا ان کے حساب کتاب کا ٹھیک بدلہ دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور وہ جان لیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے نیک، سب سے تقوی والے، سب سے اللہ کے محبوب بندے تھے. تو ان کی بیوی تو سب اللہ تعالیٰ ان کو ان کی جیسی بیوی دیں گے نا، نیک بیوی. سبحان اللہ. اور جو عبداللہ بن ابئی جو تھا جس نے اتنی بڑی تہمت لگایا، تو اللہ نے آیت نازل کرے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہے، اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. یہ پاکیزہ لوگ ان باتوں سے بری ہیں جو وہ خبیث لوگ ان کے بابت کہتے ہیں. ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے. جو نیک لوگ ہیں، یعنی حضرت عائشہ آپ سے سن، اللہ تعالیٰ نے کیا بول رہے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور بہت اچھا رزق ہے. اے ایمان والوں، اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہوا کرو حتیٰ کہ تم اجازت لے لو، اور ان گھر والوں کو سلام کرو. یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. سننے اب آپ دیکھیں، گھر میں کسی کے بھی گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے، جب اجازت ملے گی تو سلام کر کے داخل ہونے ہے نا. آپ دیکھیں یہ سب کیوں ضروری ہے؟ تاکہ اسلامی معاشرے میں نا کوئی بھی غلط فہمیاں، کوئی بھی جو شیطان جو جھگڑے لگانا چاہتا ہے نا، جو برائیاں ڈالنا چاہتا ہے، جو بے حیائیاں پھیلانا چاہتا ہے، وہ نہ پھیلے. پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ، یعنی کہ گھر میں کوئی نہیں ہے نہ پاؤ، تو ان میں داخل نہ ہونا. پتہ ہے کہ اندر نہیں ہے تو اندر نہیں انٹری کرنا ہے حتیٰ کہ تمہیں اجازت دے دی جائے. اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ آؤ. اب آپ اجازت مانگتے ہیں، اندر سے کہا جاتا ہے کہ پلیز ابھی نہیں، بعد میں آنا. ٹھیک ہے، تو برا نہیں ماننا ہے، لوٹ جانا ہے، لوٹ جاؤ. یہ تمہارے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے.
اللہ کے یہاں اس کی نیکی ملتی ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان گھروں میں داخل ہو جہاں رہائش نہ ہو، یعنی کہ پبلک اسکول ہے، پبلک پلیسز ہے، رہائش نہیں ہے، رہنے کی جگہ، کسی کا گھر نہیں، اور ان میں تمہارے لیے کوئی فائدہ ہو، جیسے بینک وغیرہ ہے، اسکولز ہے، آفیسز ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے۔ آپ دیکھیے اب مردوں کو حکم آیا کہ ان کو اپنی نظریں نیچی رکھنا۔ آپ دیکھیے نیت تو صاف رکھنا ہی ہے، نظریں بھی نیچی رکھنا ہے، کیونکہ نیت خراب کب ہوتی ہے؟ جب نظریں اٹھا کے انسان ایسی چیزیں دیکھتا ہے جو اس کو دیکھنا جائز نہیں، اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں۔ آپ دیکھیں پہلے نظر نیچی اور شرم گاہ کی حفاظت، یہ دونوں کرنا ہے۔ یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ عمل ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔ اب عورتوں کو حکم آ رہا ہے، پہلے مردوں کو حکم دیا گیا اور عورتوں، آپ دیکھیں دونوں ذمہ دار ہے، دونوں کو اپنا اپنا کام کرنا، دونوں نے اپنی اپنی نظر نیچی رکھنی۔ اور آپ مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب آپ دیکھیں یہ عورت کے لیے ایکسٹرا حکم ہے کہ وہ اپنی خوبصورتی ظاہر نہ کرے، کیونکہ آپ دیکھیں فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ جانتا ہے نا، اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ ہمارا خالق ہے، اسے پتا ہے کہ اللہ نے مرد کو کیسا بنایا، عورت کو کیسا بنایا، اور عورت کیسی بھی ہو وہ خوبصورت ہے۔ اور شیطان کے لیے کافی ہے کہ اس عورت کے ذریعے سے وہ مرد کو بہکائے اور اس عورت کو بہکائے، کیسی بھی ہو، تو لوگ چاہے اسے خوبصورت سمجھے نہ سمجھے، یہ بات یاد رکھیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے مگر جو از خود اس سے ظاہر ہو، جیسے جوتی ہے نا، اور اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ کیا کرنا ہے؟ اوڑھنی، خمار اوڑھ کے رکھنا۔ اور سب سے آپ دیکھیے گریبان جو ہے، جہاں پہ سبحان اللہ، جو ہمارے جیب کہاں پہ ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا، شرٹ کی جیب کہاں ہوتی ہے؟ تو عورت کے لیے وہ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ کتنے پیار سے، مطلب اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چیزیں سمجھا رہے ہیں نا، کہ اس پر ہم نے اوڑھنی ڈال کے رکھنا، اور اپنا پاؤں سوری اور اپنا بناؤ سنگار ظاہر نہ کرے۔ اللہ کو پتا ہے کہ ہم بناؤ سنگار کریں گی، عورتیں ہیں، اللہ نے ہمارے نیچر میں یہ چیز رکھے ہیں کہ ہم بناؤ سنگار کرتی ہیں۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ اپنا بناؤ سنگار ظاہر مت کرو مگر اپنے شوہر پر، ٹھیک ہے نا، شوہر کو بتا سکتے ہیں، یا اپنے باپ دادا پر، یا اپنے خاوندوں کے باپ دادا پر، یا اپنے بیٹوں پر، یا اپنے شوہروں کے بیٹوں یعنی سوتیلے بیٹوں پر، یا اپنے بھائیوں پر، یا اپنے بھتیجوں پر، یا اپنے بھانجوں پر، یا اپنی مسلمان عورتوں پر، یا اپنے دائیں ہاتھ کی ملکیت یعنی کنیزوں پر، یا عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے نوکر چاکر مردوں پر، یعنی جو اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں ان کا سارا کچھ، یعنی کہ وہ اب ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے عورتوں میں، مطلب ایسے، اوکے، یا یا ان لڑکوں پر جو عورتوں کے پردوں کی چیزیں سے واقف نہیں، یعنی اتنا نابالغ چھوٹا بچہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے عورتوں کے بارے میں، ٹھیک ہے نا، عورتوں کے پردوں کی چیزوں کے بارے میں وہ جانتا ہی نہیں، تو واقف نہ ہو۔ اور وہ عورتیں اپنے پاؤں زور زور سے زمین پر مارتی ہوئی نہ چلیں، نہ چلا کریں۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ جو پینسل ہیل اور جو ایسی سینڈل پہن کے ٹک ٹاک آواز آتی ہے، یا کیا پہنتے وہ پیر میں پازیب اس کو کہتے ہیں نا، پائل، وہ اس کی جھنکار، یہ سب نہیں آنا چاہیے، کہ زمین پر پیر مارتی ہوئی نہ چلے، کہ اپنے جو زینت ہے انہوں نے جو چھپا رکھا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہو جائے، یعنی کہ جو چیز لوگوں کو ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے اصل مقصد کیا ہے؟ چھپانا مقصد ہے تاکہ کوئی بھی کسی کی بھی نیت خراب نہ ہو، اور جس کی وجہ سے پھر نیکسٹ سٹیپ ہوتا ہے زنا۔ فرسٹ سٹیپ پہ انسان دیکھتا ہے، اویئر ہوتا ہے کہ اچھا یہ فلاں جو ہے بڑی خوبصورت ہے، بڑی اٹریکٹیو ہے، اور پھر اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے؟ پھر دل میں کھوٹ آتا ہے، پھر اس کے بعد میں انسان زنا کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے انسان؟ آج کل تو آپ دیکھیے ورگلاتا کوئی اور ہے، اور جو ہے عزت کسی اور کی خراب ہوتی، اور پھر انہی چیزوں کی وجہ سے آپ دیکھیں
شادی شدہ گھروں میں کتنے فتنے ہوتے ہیں. پھر شوہر آ کے کہتا ہے کہ مجھے میری بیوی ویسی ہی چاہیے خوبصورت جیسے پہلے دن میں اسے شادی کر کے لایا تھا. اب کیسے پاسبل ہے؟ ایک عورت بیچاری بچے پیدا کر رہی ہے اور پھر اس کے اتنے یعنی کہ وہ کمزور ہو رہی ہے، اس کے اوپر اتنی ذمہ داریاں ہیں. اب وہ شوہر چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح رہے کہ جیسے کہ وہ جو فلالیس اور ماڈلز وغیرہ ہوتی ہیں، تو وہ کیسے پاسبل؟ لیکن کیونکہ مرد نے اس کو دیکھا تو اس کے من میں وہ ساری باتیں آئی نا. اسی لیے نظریں نیچی رکھنے کا حکم اللہ نے اسی لیے دیا. اور عورتوں کو بھی کیوں کہا کہ تم اتنا اپنے آپ کو ڈھاکو؟ کیونکہ تمہارے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور دوسروں کے گھر بھی برباد ہوتے ہیں. اگر ایک عورت ایسا کرتی ہے تو دوسروں کے گھر برباد کرتی ہے. پھر وہ بھلے وہ ڈائریکٹلی انوالوڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہے، بٹ انڈائریکٹلی تو وہ انوالو ہے نا، کہ کسی مرد نے اس کو دیکھا کیونکہ اس نے اپنی زینت بتائی اوپنلی مرد کو، تو وہ مرد کے من میں وہ باتیں آئی جس کی وجہ سے پھر وہ جا کر جب اپنی بیوی کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنی بیوی اٹریکٹیو نہیں لگتی ہے. اب بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی شوہر کے لیے زیب و زینت اختیار کرے اور اس کو اٹریکٹیو لگنے کے لیے وہ جو بھی کرنا چاہیے کرے. اپنے شوہر کے لیے کرے، اللہ نے اجازت دیا ہے نا، تو کرے اپنے شوہر کے لیے، تاکہ شوہر اس کو چھوڑنے سے پہلے یہ سوچ لے کہ وہ مطلب وہ کیا مس آؤٹ کرنے والا ہے. سبحان اللہ، کیا کھونے والا ہے وہ. مطلب اس کو یہ فکر ہونی چاہیے کہ میری بیوی اتنی انمول ہے کہ یہ اگر مجھ سے چھوٹ گئی تو سمجھو میرے لیے بہت بڑا خسارہ ہو جائے. اسے فیل ہونا چاہیے کہ میں لاس میں رہوں گا. اوکے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ زمین پر پیر مارتی ہوئی نہ چلا کریں، کہ اپنی جو زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہے وہ لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، اس لیے. اوکے. اور اے مومنو، تم مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو. اللہ نے کہا سارے ایمان والے مل کے توبہ کرو مجموعی طور پر. اور یہ موقع ہے ہمارے لیے، ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں معاف کر ہماری کمی کوتاہیوں پر جو ہم سے ہوئی، لا علمی میں چاہے علم کے ساتھ، چاہے چھوٹی چاہے بڑی، اللہ تو ہمیں معاف فرما. آمین یا رب. مجموعی طور پر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کیونکہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی بھی نیک سے نیک بھی نہ بچ نہیں سکتا ان ساری چیزوں سے، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اس لیے. اوکے. اور تم اپنے بے نکاح مردوں عورتوں کے نکاح کر دو، اور ان کے بھی جو تمہارے غلام اور لونڈیاں نیک ہوں. اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے. اب ہماری پرابلم کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ غنی لڑکا ہی ملے ہماری بیٹی کے لیے. اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ اگر ان کی پاک دامنی کے خاطر ان کی آپ نکاح کرا دیتے ہو، اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کرے گا. اوکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ وسعت والا خوب جاننے والا. اور جو لوگ نکاح کی طاقت نہیں پاتے انہیں پاک دامن رہنا چاہیے حتیٰ کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے. اب جن کو اب آپ دیکھیے، وہ تو جس وقت اللہ نے ان کے تقدیر میں نکاح ہونا لکھا ہے تب ہوگا، تب تک اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے. اس کے لیے چاہے روزے رکھنا پڑے، جو بھی وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے نظریں نیچی رکھو. ایسے سیریلز مت دیکھو جس کے اندر رومانٹک سینز دکھائے جاتے ہیں کہ جس کے وجہ سے پھر شہوت جاگ جاتی ہے. ایسے گانے مت سنو، یہ سب حرام ہے نا ویسے بھی. تو کیوں ایسے گانے سنتے ہیں، کیوں ایسے سیریل دیکھتے ہیں کہ جس سے شہوت جاگے؟ اور جن لونڈیوں یا غلاموں کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے ہیں، مکاتبت کرنا یعنی آزادی کی تحریر لکھنا چاہیں. اگر تمہیں ان میں کوئی بھلائی معلوم ہو تو تم ان سے مکاتبت کر لو، اور تم انہیں اللہ کے اس مال میں سے دو جو اس نے تمہیں دیا ہے. اور تمہارے لونڈیاں اگر پاک دامن رہنا چاہیں تو تم دنیاوی زندگی کا سامان تلاش کرنے کی خاطر انہیں بدکاری پر مجبور نہ کرو. اور جو کوئی انہیں مجبور کرے تو بے شک ان کے مجبور کیے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے لیے غفور رحیم. آپ دیکھیے، کوئی اگر میں نے کہا نا کہ اگر کوئی مجبور کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ غلط کام کرتے تو اللہ ان کو معاف کرے گا، لیکن کوئی آزاد ہونے کے باوجود جان بوجھ کے ایسے کام کر کے مزے لیں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. ان کو سچی توبہ کرنی ہوگی اگر معافی چاہیے تو. اور بلا شبہ ہم نے تمہاری طرف کھول کر بیان کرنے والی آیات اور ان لوگوں کے کچھ حالات اور واقعات بھی جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں اللہ نے بتا چکے ہیں، اور متقین کے لیے نصیحت نازل کی. اللہ نے معاوضہ کس کے لیے نازل کیا، واعظ کس کے لیے نازل کیا؟ متقیوں کے لیے، کیونکہ متقی اس سے فائدہ اٹھاتے.
ताकि इंसान के अंदर तकवा है ना। लेकिन तकवा वाले इससे फायदा उठाते हैं, जिनके अंदर तकवा नहीं है वो एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से छोड़ देते हैं। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल यूं है जैसे एक ताक हो जिसमें चिराग हो, चिराग एक शीशे की कंदील में हो, शीशा जैसे चमकता सितारा हो। वो चिराग एक मुबारक दरख्त जैतून के तेल से जलाया जाता हो, जो ना शर्की हो ना गरबी, यानी ना वो ईस्टर्न हो ना वेस्टर्न, यानी सेंटर वाला हो। बेसिकली ये ना फलस्तीन की जमीन से आने वाले जैतून का तेल, ये सबसे प्योर होता है और उसके अंदर बहुत चमक होती है। ओके, उस तेल से, सबसे उम्दा तेल से उस चिराग को जलाया गया। यूं लगे जैसे उसका तेल खुद ब खुद रोशन हो जाएगा, मतलब उतनी शाइन है उसके अंदर, अगरचे उसे आग आग ने ना छुआ हो। वो नूर, नूर अला नूर है, नूर पर नूर है, यानी कि तेल का नूर, फिर उस चिराग का नूर, क्योंकि उसको जलाया गया है तो उसका नूर, फिर उस वो चिराग के ऊपर जो ग्लास डाला गया है, वो जो कंदील है उसका नूर, फिर उस चिराग को जिस आ, उसमें मिशकात में रखा गया है। ओके, मिशकात क्या होता है? वो ऐसा होता है ना कि दीवार में एक खिड़की जैसा होता है, लेकिन वो पैक होता है। ठीक है ना, खिड़की तो आर पार नजर आती है ना, वो कैसा होता है? दीवार में एक, जैसे अंदर की तरफ थोड़ा सा डेप्थ होती है, तो पीछे से ओपेक होता है, दीवार होती है पीछे। लेकिन क्योंकि वो जो मिशकात होता है, वो जब उसमें जब कंदील रखी जाती है तो वो अपना लाइट बहुत अच्छे से स्प्रेड करता है, फोकस हो जाता है। ओके, तो क्या होता है ना, नूर पे नूर। ठीक है ना, कि मिशकात में मिसबाह है, मिसबाह यानी वो कंदील। ओके, और कंदील के अंदर क्या है? सॉरी, वो चिराग, और वो चिराग के ऊपर क्या है? जुजाजा यानी ग्लास। अब वो ग्लास भी क्या कर रहा है? उसकी रोशनी को और ज्यादा फैला रहा है। अब ये सारी रोशनियां नूरुन अला नूर किसकी तरफ से है? अल्लाह की तरफ से। सोर्स कौन है? अल्लाह। अल्लाह ने जमीन और आसमान में अल्लाह जमीन और आसमान का नूर है और नूर देने वाला। जमीन और आसमान में जितना भी नूर हमें नजर आता है ना, रोशनी जो हमें नजर आती है, वो अल्लाह की पैदा की हुई है और अल्लाह के देने से है। अगर अल्लाह ना दे तो नूर नहीं आएगा, अंधेरा होगा फिर। ओके, और अल्लाह ताला की जात, अल्लाह की सिफत में नूर है। ओके, और अल्लाह ताला का जो सबसे जो अहम नूर है जो इंसानों को मिलता है ना, वो ईमान का नूर है, वो दीने इस्लाम के इल्म का नूर है। जैसे अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा जो नूर मिला ना, ईमान का और इल्म का, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों तक पहुंचाया। अब वो तो सहाबा ने लिया, सहाबा ने आगे पहुंचाया, इस तरह वो नूर आगे हम तक आ रहा। अब हम जब कुरान सुनते हैं और सुन्नत सुनते हैं, तो जो जिसका अंदर साफ होगा ना, अब तेल क्या है ना, तेल अंदर रहता है। ठीक है ना, जिसका अंदर पाक साफ होगा तो फौरन ये नूर जब अंदर जाएगा ना, वो अंदर को रोशन कर देगा। यानी वो पहले से अच्छे थे, पहले से वो अच्छे थे, दिल के साफ और सच्चे। अब जब ये नूर अंदर गया कुरान और सुन्नत का, तो वो दिल और रोशन हो गया, पूरा जिस्म रोशन हो गया, आंखें कान दिमाग सब रोशन हो गया। अब वो रोशनी क्या, अब वो जब उस पर अमल करने लगा, क्योंकि अल्लाह ने उसे फिर तौफीक दी, ईमान हिदायत इल्म दे के अल्लाह ने उसको तौफीक दी, तो अब वो लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करने लगा, अच्छा सुलूक करने लगा, उनका हक अदा करने लगा, उन्हें समझाने लगा, अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करने लगा। तो अब क्या हुआ? नूर पे नूर। ओके, ये है नूर अला नूर, कि वो अच्छे माहौल में रहने लगा और उसका माहौल रोशन होने लगा। सुभान अल्लाह। ओके, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसकी चाहता है रहनुमाई करता है। तो ये नूर का ना जो जगह है ना इंसान के जिस्म में, उसका दिल है। ओके, दिल के अंदर नूर आता है, उसके लिए दिल उतना साफ होना चाहिए। ओके, उतना सच्चा और साफ इंशाल्लाह।
اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے. تو ہم نے نا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے نور، کیونکہ اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہتا ہے، جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. تو جب تک اللہ ہمیں نور نہ دے ہمیں وہ نور نہیں مل سکتا. اسی لیے ہمیں اللہ سے اس کا نور مانگنا چاہیے. اور صبح شام کے اذکار میں آپ دیکھیں، اسپیشلی صبح کے اذکار میں فجر کے 2 سنتوں کے بعد دعائیں نور پڑھی جاتی ہیں. اوکے، جب مرد لوگ مسجد تک جا رہے ہوتے ہیں نا تو تب تک انہوں نے وہ دعائیں نور پڑھنا، اور ہم گھر میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ سنت سے ثابت ہے. انشاءاللہ آپ مجھے یاد دلا دینا، میں دعائیں نور شیئر کر دوں گی آپ لوگوں سے. یہ چراغ اور کندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کی بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، یعنی مسجدیں، یعنی جہاں مدرسے ہوتے ہیں قرآن کے وغیرہ، وہاں پہ یہ چراغ جلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب آپ الحمدللہ ایلن نور سے جڑے ہو تو ماشاءاللہ، بھلے ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو رہے ہیں، لیکن اپنے اپنے گھروں سے جمع ہو کر ہم یہ اللہ کا نور ہی تو لے رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، عطا کر رہا ہے اپنی رحمت سے. اس کا قرآن، اس کا وہ جو دین کا علم ہے، اور وہ جو ہدایت اور توفیق اور ایمان جو ہمارا بڑھتا ہے قرآن پڑھ کے الحمدللہ، یہ سب کیا ہے؟ نور ہے. اور ہم سب کے گھروں میں یہ نور آ رہا ہے الحمدللہ. یہ چراغ اور کندیلیں ان گھروں میں ہیں جن کے بابت اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کیا جائے، جیسے مسجدیں اور جیسے ہر وہ گھر جہاں پہ اللہ کے دین کی تعلیم ہوتی ہے، مدرسے وغیرہ. اور وہ وہاں صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں. تو صبح شام کی تسبیح کی اہمیت پتہ چلی. وہ لوگ جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، یعنی وہ دنیا اور دین دونوں برابر بیلنس کر کے چلتے ہیں. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی، یعنی قیامت سے ان کو ڈر ہے. اور وہ یہ کام کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے اعمال کی بہترین جزا دے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دے. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. آپ دیکھیں، جو لوگ دین دنیا بیلنس کریں گے ان کو بے حساب رزق ملے گا. اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے اعمال چٹیل میدان میں ریت کی طرح ہے. پیاسا اس ریت کو پانی سمجھتا رہا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے پاس پہنچا تو اس نے وہاں کچھ بھی نہ پایا. پانی نہیں تھا وہاں پہ تو وہ ریت تھی جو چمک رہی تھی. اس کو دھوکا ہوا تھا کہ وہ پانی ہے. دنیا کی مثال ایسی ہے، جو انسان دنیا میں کھو جاتا ہے اور اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتا ہے تو وہ کیسا ہے؟ جیسے وہ اس کو دھوکا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہاں پہ پانی ہے. وہ چمک کے وجہ سے وہ سمجھتا ہے پانی ہے، وہ جاتا ہے تو وہاں پہ پانی نہیں رہتا. اور اللہ کو اپنے پاس پایا، پھر اللہ نے اس کا حساب پورا چکا دیا. اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے. مطلب موت کے وقت اسے ریئلائز ہوا کہ میں تو، کافر کو کیا ریئلائز ہوتا ہے؟ کافر، منافق اور مشرک کو موت کے وقت ریئلائز ہوتا ہے کہ میں تو غلط کے پیچھے تھا، اصل تو اللہ تعالیٰ ہے. اور لیکن اللہ پھر اس کا حساب پورا کر دے گا. یا کافروں کے اعمال گہرے سمندر میں اندھیروں کی طرح ہے، جسے ایک موج ڈھانپتی ہو، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، غرض اوپر تلے اندھیرے ہی اندھیرے ہوں. یعنی کفر کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا، گناہوں کا اندھیرا، خواہشات کا اندھیرا، غلط ماحول، غلط دوستوں کا اندھیرا، مطلب وہ سارا اندھیرے پہ اندھیرا. جب وہ اپنا ہاتھ نکالے تو لگتا نہیں کہ اسے دیکھ سکے، یعنی اپنے آپ کو بھی وہ نہیں دیکھ سکتا، اپنی آئیڈینٹی وہ بھول جاتا ہے کہ اللہ نے اسے کیوں پیدا کیا ہے، وہ ہے کون. اتنا اندھیرا ہے. اور جس کے لیے اللہ نے نور نہیں بنایا تو اس کے لیے بھی کوئی نور نہیں. اب اللہ نے اس کے لیے نور نہیں بنایا کیونکہ نور تو اللہ دیتا ہے نا. جب اللہ اگر کسی کو نور نہ دے تو وہ اندھیرے میں ہی پڑا رہتا. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور فضا میں پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی تسبیح کرتے ہیں. ہر ایک نے اپنی نماز یعنی عبادت اور اپنی تسبیح جان لی ہے. ہر کوئی نماز اور عبادت کرتا ہے. ہمیں جس طریقے سے سکھایا گیا ہے سنت طریقے سے ہم نے ویسے کرنا ہے. اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے. اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، اور اللہ ہی کی طرف سب کی واپسی ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ ہی بادل چلاتا ہے، پھر وہ انہیں باہم ملاتا ہے، پھر انہیں تہ بتہ کرتا ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان بادلوں کے درمیان میں سے مہ نکلتا ہے یعنی پانی برستا ہے، اور وہ اس آسمان کے اندر کے پہاڑوں سے اولے برساتا ہے. یعنی کہ کبھی کبھار
ओले भी बरसाता है, अल्लाह ताला पानी नहीं बरसाता, ओले बरसाता है, कभी बर्फ बरसाता है, फिर वो उन्हें उस पर पहुंचाता है जिस पर वो चाहता है और जिससे चाहे फेर देता है। लगता है कि उसकी बिजली की चमक आंखों की रोशनी को उचक ले जाएगी। अल्लाह ही रात और दिन को उलटता पुलटता रहता है। बिलाशुबा इन निशानियों में अहले नजर के लिए सामान्य इबरत है। और अल्लाह ने जमीन पर चलने फिरने वाला हर जानदार पानी से पैदा किया, फिर उनमें से कोई अपने पेट के बल चलता है और उनमें से कोई 2 पांव पर चलता है और उनमें से कोई 4 पांव पर चलता है। अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। बिलाशुबा अल्लाह ताला हर शय पर खूब कादिर है। बिलाशुबा हमने खोल खोल कर बयान करने वाली आयतें नाजिल की और अल्लाह ताला जिसे चाहे सिराते मुस्तकीम की तरफ हिदायत दे। आप देखिए हम में से हर कोई मुख्तलिफ है, किसी को अल्लाह ने कोई सलाहियत दी, किसी को कुछ और सलाहियत दी। जिस तरह अलग अलग किस्म के जानदार है उसी तरह हम भी अलग अलग किस्म के हैं, हमें भी अलग अलग किस्म की सलाहियतें दी गई है। और वो मुनाफिक कहते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए और हमने इताअत की, फिर उसके बाद उनमें से एक फरीक इताअत से बाहर जाता है और वो लोग मोमिन नहीं है ही नहीं। ओके। और जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाते हैं ताकि वो उनके माबैन फैसला करे तो वो अचानक उनमें से एक फरीक मुंह मोड़ लेता है और अगर उनके लिए हक फायदा हो, यानी उनके लिए हक फायदेमंद हो, तो वो उसकी तरफ फर्माबरदार होकर चले आते हैं। मतलब उसमें उनका अगर दुनियावी फायदा हो, फौरन मिलने वाला फायदा हो, तो वो फौरन उसको मान लेते हैं। लेकिन अगर उसमें उनको फौरन मिलने वाला फायदा ना हो या दुनिया का कोई नुकसान हो तो वो कुरान और सुन्नत छोड़ देते हैं। क्या उनके दिलों में निफाक का मर्ज है, बीमारी है, या वो शक में पड़े हैं या खौफ खाते हैं कि अल्लाह और उसका रसूल उन पर जुल्म करेंगे? नहीं, बल्कि वो लोग खुद ही जालिम हैं। ओके। तो इंशाल्लाह यहीं पर हम रोकेंगे। हमारा आज पाव ही पारा हो चुका, क्योंकि मदनी सूरतों में अहकाम है, उसको समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है इंशाल्लाह। ओके मेरे बहनों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।